अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोही है 10। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जैसे कि हफ्ते के नए रोज का आगाज हुआ है, पहला रोज है, एक अच्छे अंदाज में खुशगवार अंदाज में आपका आज का दिन गुजरे, हमारी दुआ है। और आज के दिन भी दरूद कसरत से पढ़ते रहें ताकि रहमतें बरकतें फजीलतें आप पर नाजिल होती रहें। और उसके साथ साथ जैसे ही जो वीकेंड होता है तो लाजमी बात है, हफ्ता इतवार का जो हफ्ते की शाम और इतवार का स्पेशली दिन एक तमाम लोगों के लिए जो जॉब करते हैं, वर्क करते हैं, उनके लिए एक एंजॉयमेंट का दिन भी होता है और आराम का दिन भी होता है। अक्सर लोग इसे सो के गुजारते हैं और अक्सर लोग होते हैं अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि जो मुल्तान का मौसम है, शाम के वक्त खासी स्मोक होती है, लेकिन अब गेट टुगेदर करने वाला मौसम बन गया है, बारबेक्यू पार्टीज हो रही है, इस तरह लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। तो ये एंजॉयमेंट है जो लाइफ में इसका होना काफी ज्यादा लाजमी है। एंजॉयमेंट के बगैर आप समझ सकते हैं कि आप सिर्फ क्योंकि सारा दिन काम करना होता है और आजकल जो हालात चल रहे हैं महंगाई के हवाले से, तो स्ट्रेस हर जगह है, फ्रस्ट्रेशन हर जगह है। अपनी ख्वाहिशात जो लोग मुख्तलिफ सोचते रहते हैं, या मुझे ये भी हासिल हो जाए, ये भी हासिल हो जाए, जॉब में तरक्की हो जाए, उसके अलावा इनकम के हवाले से सोचते रहते हैं, जरूरियात के हवाले से सोचते रहते हैं। तो उन सारी चीजों का स्ट्रेस लेके हर कोई घूम रहा होता है। पूरा हफ्ता सिर्फ एक दिन ही मिलता है, इतवार का रोज, जिसमें कम से कम वो अपने लिए टाइम निकालता है, अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालता है। तो कम से कम इतवार का जो रोज है उसे एंजॉय करना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों ने भी इसे एंजॉय किया होगा। जिस तरह हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं तो और उसके साथ साथ हम एंजॉयमेंट की भी बात कर रहे हैं, तो यकीनन आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि किस तरह से अपना मूड इंसान बेहतर कर सकते हैं। एक सिंगिंग कहा जाता है कि सिंगिंग और अच्छा गाना इंसान सुने तो इंसान का जो बिहेवियर है, जो उसका मूड है, जो उसके एक्सप्रेशन है, फेस के व्यू चेंज हो जाते हैं। तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। रशीद मलिक साहब सिंगर भी हैं, उसके अलावा रेडियो पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टिंग भी करते हैं, उसके अलावा एजुकेशनिस्ट भी हैं। रशीद मलिक साहब आपको खुश आमदीद। जी, मुझे आप खैरियत से होंगे। आपका दिन भी यकीनन सारा हफ्ता काम चलता रहता होगा या इतवार के रोज भी ऑफिस को टाइम देते हैं, प्रोफेशन को टाइम देते हैं? बल्कि और जो संडे होता है उसमें बहुत सारे काम हो जाते हैं। संडे को सारे पूरे हफ्ते के मिलके सारे इकट्ठे हुए पड़े होते हैं, तो वो सारे करना होता है संडे को। और सारी चीजें पैक करना होती हैं, काम का सारे जो पेंडिंग पड़े होते हैं जो हम पूरे हफ्ते नहीं कर सकते। मतलब बाकी जो दिन होते हैं वो तो रूटीन मैटर्स होते हैं ना, आपके ऑफिशियल बाकी दूसरे काम। लेकिन जो संडे छुट्टी जिसे हम कहते हैं, घर के काम होते हैं, उसको घर के काम इतने जो वालिदैन होते हैं उनकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। नौजवान आज ये हैं जो नौजवान होते हैं, उनके लिए कुछ टाइम बन जाता है। और अगर घर में कोई छोटा है तो उसके लिए भी टाइम नहीं होता, वो भी सारा दिन बेचारा भागते रहता है, फलां चीज लेके आ दो बाजार से, फलां चीज लेके आ दो, ये सारा सिलसिला चलता रहता है। शुरू में से हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर हैं गौहर रहमान। गौहर, आपको खुश आमदीद। आप भी मेरे ख्याल में कल आप आराम का दिन था, आपका कैसे गुजरा? बिलाल, जब से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है और उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बने हैं, तो उस्मान बुज़दार जब से वज़ीर आला बने हैं, जो मुल्तान वाले जो खास तौर पर जो जर्नलिस्ट हैं आप समेत और हमारा जो संडे है वो जरा मुख्तलिफ गुजरता है, क्योंकि 3 साल हो गए हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा संडे बिल्कुल सही गुजरा आज। हाँ, जो कल का गुजरा, मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने आज छुट्टी है तो सुकून से रहो। आपने फिर रेस्ट किया होगा क्योंकि कल से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार मुल्तान में है। कल आपकी भी छुट्टी थी? हाँ, छुट्टी थी, लेकिन वो हमें हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि सीएम यहाँ पर अगर मौजूद होते तो सीएम की एक्टिविटीज के बिल्कुल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कल से साउथ पंजाब के दौरे पे हैं और इस हवाले से मुल्तान में उनकी एक्टिविटीज चल रही हैं। तो इस हवाले से यकीनन जब वो मुल्तान या साउथ पंजाब में आते हैं तो इस हवाले से उनके कवरेज प्लान के हवाले से, उनकी एक्टिविटीज के हवाले से, एक मेन शख्सियत सूबे के वज़ीर आला जब एक शहर में आ जाए तो यकीनन उस हवाले से पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी हमारी इंतजामिया अलर्ट होती है। और जो हम रवायती अंदाज देखते हैं कि सड़कें साफ की जा रही हैं, ट्रालियां आ रही हैं, जा रही हैं, प्रोटोकॉल लग रहा है, जा रहा है, तो ये सारा सिलसिला चलते रहता है। वो हम इस हवाले से आपसे तफसीली बात करेंगे कि हमारे जो सीएम आए हुए हैं उनकी क्या मसरूफियात हैं, किन किन से मुलाकातें हो रही हैं और क्या कुछ फायदेमंद भी है मुल्तान के लिए दौरा या बस एक विजिट है, उसके बाद वो चले जाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। तो हम अपने मेहमानों की तरफ बाकायदे जाने से पहले जिस तरह हमारा सेगमेंट है आज नेकी की बात, वहां जाएंगे, देखते हैं आज हमारे मजहबी स्कॉलर हमें क्या नेकी की बात बताते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का मेरा मैसेज ये है,
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے ایک ایسا فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب انسان دنیا میں 3 دفعہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، تو وہ فرشتہ کہتا ہے اس بندے سے کہ میرے اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ ہے، تو کیا مانگنا چاہ رہا ہے؟ مجھے اس پہ ایک حدیث یاد آ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جن کا نام غالباً زید ابن حارثہ تھا۔ وہ ایک دفعہ سفر پہ جا رہے تھے، ایک خچر کرائے پہ لیا، اس کا مالک بھی ساتھ تھا، تو مالک در حقیقت وہ ڈاکو تھا۔ تو اس نے حضرت زید ابن حارثہ سے کہا، آپ نے اس طرف نہیں جانا، اس طرف جانا ہے۔ حضرت زید ابن حارثہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا، وہ مجھے جنگل کی طرف لے گیا، وہاں کئی لاشیں پڑی ہوئی تھی، تو اس نے مجھے بھی کہا میں تمہیں بھی قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو زید ابن حارثہ نے فرمایا مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ اس نے کہا جتنے لوگوں کی تمہیں یہاں لاشیں نظر آ رہی ہیں انہوں نے بھی یہی تمنا کی تھی، تم بھی اپنی تمنا پوری کر لو۔ چنانچہ زید ابن حارث نے 2 نفل پڑھے۔ جب 3 مرتبہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، تو اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے اس کو قتل کر ڈالا، ڈاکو کو۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج کا میسج یہ ہے، جب بھی کوئی کیفیت آ جائے تو یا ارحم الراحمین کے ورد کو نہ چھوڑنا، انشاءاللہ اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت ہی خوبصورت پیغام ہمیشہ کی طرح ہمارے مصری اسکالر نے بتایا۔ یقیناً جو اللہ کا ذکر ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، اور یقیناً اس میں انسان کو جو برکتیں اور فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں ان کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے مہمانوں کی طرف جائیں گے، ذرا باتیں کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں اور حال احوال پوچھتے ہیں کہ آج کل کیا چل رہا ہے۔ رشید ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جس سے ہم نے بتایا تھا کہ وہ سنگنگ بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان سے پہلے منسلک رہ چکے ہیں، آپ سنو ایف ایم سے اس حوالے سے منسلک ہیں۔ یہ صاحب ایف ایم سے آپ منسلک رہے، اس کے علاوہ سنگنگ بھی، اس کے علاوہ ایجوکیشن بھی، یہ سارا کچھ کیسے مینج کیا اور کس طرح سے چلتا رہا؟ جو سنگنگ ہے اس کا آپ کو خیال کب سے ہے؟ شروع سے بچپن سے شوق تھا؟ جی یہ جو سنگنگ کی بیماری کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، مطلب یہ جرثومہ آپ کے اندر ہے، آواز ہے آپ کی، اور جب آپ آواز لگاتے ہیں یا کچھ گاتے ہیں، لوگ اگر آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ سنگر بن سکتے ہیں، پھر اس میں آپ کی ذرا نوک پلک سنوارنے والا ہو، مطلب کچھ تیاری کی جائے۔ استاد کا ہونا کافی لازمی ہے، استاد کا ہونا لازمی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کچھ نوجوان ہیں بغیر استاد کے بھی فیلڈ میں آ گئے ہیں۔ بس وہ میوزک بھی اسی طرح کا وہ پروڈیوس ہو رہا ہے، وہ گانا آتے 4 دن کے بعد اس گانے کا پتہ نہیں ہوتا کہ گانا آیا تھا، کیا اس میں شعر و شاعری تھی اور کس طرح سے اس نے اس کا میوزک کا بلال میوزک کا تو یہ ہے نا کہ اب میوزک صرف دیکھنے جو رہ گیا، سننے سے تو تعلق ہے ہی نہیں نا میوزک کا، کیونکہ حادثاتی لوگ ہیں اس میں اور شارٹ کٹ کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ مطلب جلدی سے گانا بناؤ، مارکیٹ میں ریلیز کرو، اور آپ نے ایک اچھی سی اس کی وہ بنایا، اوپر ویڈیو بنانا، بالکل اس میں ماڈل اور یہ ساری چیزیں جو آج دور حاضر کے جو تقاضے ہیں وہ پورے، آواز ہے نہیں، آواز تار چھڑاؤ ہے نہیں، ہے نا سب کچھ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ آپ والی بات کہ اب گانا آتا ہے اور پھر اس کے بعد کہاں گم ہو گیا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے بڑے نام ہمارے سنگنگ میں گزرے ہیں، ہاں جی، ان کا ایک ایک گانا آج یاد رکھا جاتا ہے اور لوگ ابھی بھی سنتے ہیں، حالانکہ ہم کہتے ہیں 21ویں صدی، ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی کی دنیا، لیکن 60s کے گانے سن رہے ہوتے ہیں لوگ اور وہ کہتے ہیں ابھی تک اس کی آواز، اور ہمارے آج کے سنگر بھی ان کے گانے گا رہے ہوتے ہیں، نقالی کر رہے ہیں، بالکل۔ اس میں اتنا تو دم تھا اس گانے میں، اتنی تو اچھی وہ گانا پرفارم کیا گیا، اس کی شاعری اور اس کے علاوہ جس انداز سے وہ گایا جاتا تھا جو ابھی تک یاد رکھا جاتا ہے۔ اور اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ گانے بنتے ہیں، ریلیز ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کہاں چلے گئے، کیونکہ ان کو کوئی سننا بھی پسند نہیں کرتا، یا
चंद दिनों के लिए लोग सुनते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं. तो आप ने अपने प्रोफेशन को उसको बेहतर बनाने के लिए उस्ताद, कब आपको जरूरत पड़ी कि आप मुझे उस्ताद के पास जाना चाहिए ताकि मैं सिंगिंग बेहतर अंदाज में कर सकूं? मैं 6th क्लास में था जब मैं असेंबली में मतलब मेन रोल प्ले किया करता था. असेंबली कराता था, फिर उसके बाद नेशनल सॉन्ग्स, उसके अलावा नात खानी के जो कंपटीशन होते थे उसमें हिस्सा लेता था. तो माशाल्लाह डिवीजन और सूबे लेवल पर मेरी पहली पोजीशन आती थी. तो उस वक्त फिर स्कूल में उस्ताद साहब मिले, शौकत अली, अल्लाह ताला उन्हें गरीब रहमत करे. उन्होंने फिर म्यूजिक थोड़ा सिखाया. फिर जब कुछ और थोड़ा सा आगे गए कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो फिर कुछ लाहौर का सफर तय किया. वहाँ अच्छे उस्ताद मिले, बहुत अच्छे. तालीम के साथ साथ ये शौक भी कायम रहा आपका? ये शौक तो बहुत ज्यादा हावी रहा, बल्कि यूनिवर्सिटी लाइफ जो मेरी गुजरी, मैं समझता हूँ कि शायद किसी की गुजरी होगी. मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता कम था, गाता ज्यादा. मेरे हर वक्त आपके पास लोग बैठे होंगे? बिल्कुल, लोगों का एक हजूम होता था, बल्कि मेरे टीचर्स भी जो थे वो भी मेरे साथ होते थे. बल्कि मेरे इंस्ट्रूमेंट मेरे टीचर्स ने उठाए होते थे, कभी हारमोनियम या पियानो कि जी बस. तो मैं उन्हें ये कहा करता था कि सर मैंने पढ़ना भी है और मैंने मास्टर की डिग्री भी हासिल करनी है, मैं पढ़ूंगा कब. तो मुझे बड़ी दिलचस्प बात किया करते थे मेरा साथी कि यार तुझे पास हमने करना, किसी और ने नहीं करना. तो हमें खुशकिस्मत है जो आपको ऐसे टीचर्स मिले. यकीनन जो एक तो तालीम है, तालीम के साथ साथ हम देखते हैं कि जो दीगर शोबे हैं उसके साथ सरगर्मी है, उनका होना काफी लाजमी है. हर वक्त किताबें, हर वक्त पढ़ाई की बातें यकीनन एक अच्छी बात है. जो कौमें हैं वो तालीम के जरिए तरक्की पाती है, उसके साथ साथ दीगर प्रोफेशंस का होना भी लाजमी है. हम देखते हैं कि जब हम उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की बात करते हैं तो उनका नाम हम दुनिया भर में ले सकते हैं सिंगिंग के हवाले से, जिस तरह से उन्होंने गाया. तो यकीनन इस हवाले से जो दीगर और उसके अलावा स्पोर्ट्स की सरगर्मी हम देख सकते हैं कि जैसे कल वर्ल्ड कप खत्म हुआ तो पाकिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल तक पहुंची हुई थी. तो जो वहां पे खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे थे उन्होंने कौन सी डिग्री ली थी, लेकिन जो जिस प्रोफेशन में थे उन्होंने उसको भी टाइम दिया. तालीम का होना भी काफी लाजमी है. तालीम के बगैर भी हम कह सकते हैं कि लाइफ अधूरी है, आप चीजें मैनेज नहीं कर सकते. ऋषि मिर्जा साहब मजीद भी आपसे बात करेंगे. हम जरा जाते हैं गोहर रहमान के पास और जानते हैं सीएम कहते पूछते हैं कि सीएम साहब कहाँ पे हैं, क्या मसरूफ हुए थे, नाश्ता वगैरह उन्होंने कर लिया या करना है. गोहर साहब क्या सूरत हाल है सीएम पंजाब की और कब तक मुल्तान में वो रहेंगे और एक्टिविटीज क्या हैं सीएम पंजाब की मुल्तान में आज? वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो है कल जो है मुल्तान आए थे. उन्होंने पहले तो वो क्या कहते हैं उधर मुजफ्फरगढ़ वो गए हैं क्योंकि उनको मुजफ्फरगढ़ में ऑफिशियल्स कुछ एंगेजमेंट्स थी. उन्होंने कुछ MPA से उनके पास भी जाना था, ताज़ियत करनी थी. फिर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने खसरा मुहिम जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट की जारी है, सेक्रेटरी हेल्थ भी उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने उसका इफ्तिताह किया है. और मुजफ्फरगढ़ में जो मुजफ्फरगढ़ में किया, बिल्कुल मुजफ्फरगढ़ में इफ्तिताह किया है. DHQ वो वहां गए हैं और जो तरक्याती मंसूबे हैं उसका भी उन्होंने जायजा लिया है. इस दौरान बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये हुई है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार क्योंकि मीडिया से इंटरेक्शन जब साउथ में आते हैं तो इतना ज्यादा नहीं रखते, खासतौर पर जो मुल्तान डिवीजन है और डेरा गाजी खान डिवीजन में. तो डेरा गाजी खान एक दो बार देखा है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. लास्ट टाइम उन्होंने जो लेकिन के करीब जो मुहिम थी वहां पे प्रेस टॉक. लेकिन इसमें ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती है सीएम पंजाब की बड़ी मुख्तसर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती है, सवाल जवाब नहीं लिया करती. तो कल सहाफियों के हाथ जो है वो वज़ीर आला लग गए थे मुजफ्फरगढ़ में. बड़े सहाफियों ने बड़ा तगड़े उन्हें हाथों में लिया है. वज़ीर आला माशाल्लाह काफी ज्यादा एक्टिव हैं और काफी मुश्किल सवाल पूछते हैं. तो वज़ीर आला से यही कहा कि उन्होंने जो वादे किए थे पिछले 3 साल कबल मुजफ्फरगढ़ का जब दौरा किया था कि अलीपुर के हवाले से और जो मुजफ्फरगढ़ में तहसील और जिले की डिमांड आती है, इसमें भी तो हुकूमत तंग करके रह गई है. बिल्कुल, खास तौर पर अब जो है अभी जरूरत भी है जो वहाँ के इलाके के, हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ उनका मुतालबा गैर जरूरी होता है, वहाँ पे डिमांड भी है, जरूरत भी है. तो हुकूमत को इस सवाल से जो वादे करती है जिस बेस पे वोट लिए जाते हैं तो कम से कम उन लोगों के वादे भी पूरे किए जाएं या फिर हकीकत बता दी जाए कि पॉसिबल नहीं है. हर बार आके ऐलान कर दिया जाता है लेकिन जब फिर लोग पूछते हैं कि यार हमारा मुतालबा नहीं माना जा रहा, बेसिक रीजन क्या है, तो फिर हम देखते हैं कि आए बाएं शाएं उस तरह की बातें की जान छुड़ाई जाती है. तो मुजफ्फरगढ़ में क्या ऐलान हुआ? जैसे आप अभी हम बात कर रहे थे कि तालीम जो है वो बड़ी जरूरी है, तो अब हम ये देख रहे हैं जो अंडर डेवलपमेंट जो सिटीज हैं उधर भी ये शऊर आ रहा है कि लोग तालीम की तरफ आ रहे हैं. तो साफियों ने यही सवाल किया कि आप जब यहाँ पर आए थे 3 साल कबल तो आपने ऐलान किया था कि मुजफ्फरगढ़ में
یونیورسٹی بنائی جائے گی، لیکن آج تک وہ مطالبہ آپ کا پورا نہیں ہوا. تو مظفر گڑھ کی کافی عرصے سے ڈیمانڈ رہی ہے. بالکل ڈیمانڈ رہی ہے. وہاں ضرورت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مظفر گڑھ سے نوجوان آتے ہیں، ہماری فیمیلز، ہمارے نوجوان بیچارے بسوں پہ بیٹھ کے، ویگنوں پہ بیٹھ کے آ کے ہم ذکر یونیورسٹی میں، ایجوکیشن یونیورسٹی میں، ایمرسن کالج میں، جہاں پہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، یا پھر انہیں شہر سے باہر جانا پڑتا ہے، دوسری سٹیز میں جانا پڑتا ہے، دور دراز کی سٹیز میں جانا پڑتا ہے. تو مظفر گڑھ ایک بہت بڑا ہمارا ڈسٹرکٹ ہے، تو وہاں پر ایک عرصے سے ڈیمانڈ چلی آ رہی ہے. وہاں پر بدقسمتی سے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے میں بھی اس طرح سے کوئی بہتر کیمپس موجود نہیں ہے، لیکن ہم نے لیا میں دیکھا کہ اس طرح سے کیمپس بنا دیے گئے. لیکن مظفر گڑھ میں کافی عرصے سے ڈیمانڈ ہے، تو حکومت کو اس حوالے سے ورک کرنا چاہیے، کیونکہ آبادی اس کی لاکھوں میں ہے، نوجوانوں کی کافی بڑی تعداد ہے جو اس حوالے سے تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے. تو سی ایم نے کیا جواب دیا اس پہ؟ سی ایم نے کہا ہے کہ ہم نے وہی روایتی جواب تھا کہ ہم نے تمام جو وعدے ہیں پورے کیے ہیں اور آئندہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے پورا کریں گے. ایسے میں پھر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے ان کے جو سیکرٹری تھے انہیں کہا گیا کہ جو صحافیوں کے حوالے سے جو جن پروجیکٹس کی نشاندہی کی گئی ہے صحافیوں کی جانب سے وہ نوٹ کر لیے جائیں اور وہ تمام وعدے ضرور پورے کیے جائیں گے. اللہ کرے وہ وعدے پورے کیے جائیں، کیونکہ مظفر گڑھ کی ہم بات کریں تو وہاں پر یونیورسٹی کے حوالے سے کافی عرصے سے مطالبہ ہے. اگر سی ایم پنجاب نے اپنے سیکرٹری کو کہا ہے کہ وہ نوٹ کر لیں، تو اللہ کرے وہ بجٹ میں بھی اس حوالے سے اے ڈی پی میں بھی اسکیم کو شامل کریں اور اس کے ساتھ اس کی اپروول کی طرف بھی جائیں، تاکہ یہ باقاعدہ اس کا آغاز ہو سکے. کاغذوں سے یہ بات کچھ نکلے، ابھی میرے خیال میں کاغذوں میں بھی بات یہ نہیں گئی، تو اس سے کوئی نکل کے آ گیا گراؤنڈ ورک ہو، تاکہ پبلک کو نظر آئے اور آئندہ 2-3 سالوں میں یہاں پہ ایک بہتر ہم دیکھ سکیں گے کہ یونیورسٹی بن پائے، تاکہ یہاں پر جو ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے سرگرمی ہیں وہ شروع ہو سکے. ہم جائیں گے رشید ملک صاحب کے پاس، ذرا ان سے سنگنگ کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں. ان کا اس حوالے سے کافی زیادہ ایکسپیرینس بھی ہے. رشید ملک صاحب، ہم آپ سے کچھ سننا بھی چاہیں گے جی گائکی کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے یہ بتا دیں میوزک آپ کو کون سے زیادہ پسند ہے؟ کلاسک کی طرف گئے یا ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا روایتی فوک میوزک ہے، یا فوک میوزک کی طرف گیا؟ جی میں کلاسیکل بھی لائک کرتا ہوں، فوک بھی لائک کرتا ہوں. فوک تو ہماری گھٹی میں شامل ہے نا، بلکہ جو جہاں کا رہنے والا ہوتا ہے وہ فوک انگ اس میں لازمی ہوتا ہے. ساؤتھ میں ہم نے دیکھا فوک جو ہم دیکھتے ہیں سفیانہ رنگ دیکھتے ہیں بہت زیادہ، وہ بہت زیادہ ہے. ملتان کو تو ویسے ہی اولیاء ان کی سرزمین کہا جاتا ہے. ہم گانے کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ اس حوالے سے ہم مائک اٹھا لیں. جی ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آپ نے یقیناً ہم بریک سے جانے سے پہلے ہم نے آپ کو گانا سنایا، یقیناً آپ نے خوب انجوائے کیا ہوگا. ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ گوہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. سی ایم پنجاب کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ہم بات کریں، اس کے ساتھ ساتھ جو ملتان کے مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. آج کل کافی زیادہ ایشوز بھی ملتان میں چل رہے ہیں، پروجیکٹس کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اس پہ ہم تفصیلی بات کریں. گور لاسٹ میں پہلے تو ہمیں سی ایم پنجاب کی جو ایکٹیویٹیز جس طرح آپ نے بتائی کہ جاری ہیں، آج ان کا روانگی ہے آج کیا، اور اس حوالے سے کیا شیڈول کیا ہے آج؟ بالکل، آج جو ہے جنوب پنجاب کی تمام اضلاع کی جو انتظامیہ ہے الرٹ ہے، کیونکہ سی ایم پنجاب عثمان بزدار ملتان میں ہیں. ابھی اس سے کچھ دیر قبل جو ہے کمشنر ملتان ڈاکٹر ارشاد احمد کی ان سے ملاقات ہوئی ہے، ڈپٹی کمشنر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈیشنل آئی جی ہیں جنوبی پنجاب کے، جو سیکریٹریٹ کے حوالے سے ہمارے سیکرٹریز ہیں، ان کی بھی آج ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ان کی بھی ملاقات ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ثاقب ظفر جو ہیں وہ اس وقت ایئرپورٹ پر موجود ہیں. سی ایم کو سی آف انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ سی ایم جو ہے علی پور جائیں گے، وہاں پر جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں ان کا بھی کچھ انہوں نے افتتاح کرنا ہے اور کچھ تعزیت ہیں. ویسے ہمارا جب بھی ایک روایتی انداز رہا ہے ہماری بیوروکریسی کا، جب بھی کوئی ہائی پروفائل وزٹ آ جائے تو الرٹ سے ہی ہوتی ہے، جب تک وہ ان کو ایک اچھے انداز میں رخصت نہیں کرتے شہر سے، اس وقت تک ان کے ہاں ٹینشن والا ماحول ہوتا ہے، بھاگ لگی ہوتی ہے. اور جو ہمارا روایتی انداز ہے، پروٹوکول کلچر ہے، یہ ہمارے اس سی ایم کی بات نہیں، ہر دور میں جب بھی کوئی ہمارے یہاں منسٹر، سی ایم یا ہمارے پرائم منسٹر یہاں پہ آتے ہیں تو اس کے حوالے سے جو انتظامیہ ہوتی ہے ان کی دوریں واقعی دیکھنے والی ہوتی ہیں، جو پہلے کام نہیں ہو رہا ہوتا. اسپیشلی جو روٹس ہوتے ہیں ان کی صفائی اس طرح چمکائے جا رہے ہوتے ہیں جیسے، اور اس کے علاوہ ان کو پہلے کبھی ان پر نظر نہیں جاتی. تو ایک روایتی انداز ہے، جتنے بھی اس پہ بات کی جائے تو چینج
اس پہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمارے جو باس ہیڈ ہیں وہ آ رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ میں تو ہم نے ان کو ایک اچھا شہر دکھانا ہوتا ہے. تو گور آج سی ایم صاحب چلے بھی جائیں گے اس حوالے سے؟ بالکل, آج سی ایم کی امید یہ کی جا رہی کہ روانگی بھی ہے, جیسے کہ ہفتے کا پہلا دن ہے تو اس لاہور میں ان کی کافی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں, لیکن اب سی ایم سے ہٹ کر ایک ایسی مشکل ملتان پر آ پڑی ہے جس کے حوالے سے بات کرنا بڑا ضروری ہے, اور ہم تھوڑا سا ناظرین کو جو سننے والے ہیں انہیں تھوڑا سا پریشان بھی کر دیتے ہیں, کیونکہ ملتان میں جس قدر جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بننے کے بعد جو شفٹنگ ہے پاور کی, اس کے ساتھ ساتھ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی شفٹنگ کا عمل بھی جاری ہے, لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ ملتان میں جو سرکاری زمین ہے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے وہ ختم ہو چکی ہے. سرکاری منصوبوں کے لیے اب کوئی جگہ نہیں بچ گئی, جگہ نہیں جہاں پہ کوئی نیا پروجیکٹ لگایا جا سکے, شروع کیا جا سکے. بالکل نئے پروجیکٹس کے حوالے سے جگہ جو ہے بہت مختصر سی جگہ رہ گئی ہے, کیونکہ پروجیکٹس بڑے مہنگا ہیں ان کے اوپر, جن میں اگر بات کی جائے ملتان جم خانہ, اس کے حوالے سے بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے وہ کہاں بنے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو شفٹنگ آف جیل ہے اس کے حوالے سے بھی جو لینڈ ہے اس کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکی ہے. شفٹنگ آف جیل کے حوالے سے بات کریں, جہاں کی بات کر رہے ہیں تو اس حوالے سے کافی زیادہ اس حوالے سے لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے جب وزیر صحت آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نشتہ ایمرجنسی کو میں بھی یہاں منتقل کر دیں, تو وہ ایک خالی پرپوزل ہوتی ہے, اس پر عمل درآمد کرنا, اس کے حوالے سے پراپر پلان تیار کرنا, یہ ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ہماری انتظامیہ کے لیے. تو جو مین پروجیکٹس ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں جم خانہ کے حوالے سے, اس کے علاوہ ہم ملتان کے حوالے سے جو اس حوالے سے جو ہماری تاریخی اشیاء ہیں ان کے حوالے سے ہم کہہ رہے تھے, تو اس حوالے سے ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا. اس کے لیے بلال سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت آ رہا ہے ملتان کی ضلعی انتظامیہ کے لیے وہ ہے کہ لینڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن کہاں پہ بنائے, کہ کہاں بنایا جائے, کیونکہ ہمارے پاس یہ پروجیکٹ بہت مہنگا پروجیکٹ ہے. جم خانہ کچھ مرلوں پر نہیں, کچھ ایکڑ پر نہیں بنتا, بلکہ اس کے لیے بڑی زمین چاہیے کیونکہ ادھر ملٹی پرپز ایکٹیویٹیز ہونی ہیں. اب اس میں اہم بات یہ ہوئی ہے ڈی سی سی فورم کا اجلاس ہوا ہے جس کی صدارت وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کی ہے, کیونکہ وزیر خارجہ کا تعلق بھی یہاں سے ہے, ملتان کی تمام ایڈمنسٹریشن وہاں پر موجود تھی. تو فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو ملتان میں نئے پروجیکٹس بننے ہیں ان میں جو نئی جو عمارتیں ہیں ان کے حوالے سے نقشوں کا اپروول دے دیا گیا ہے. نقشوں کے حوالے سے اپروول یہ دیا گیا ہے کہ تمام جو اب عمارتیں ہیں وہ ورٹیکل شیپ میں بنائی جائیں گی. کافی عرصے سے اس حوالے سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کئی بار اعلان کر چکے ہیں کہ ہمیں اب ورٹیکل بلڈنگز کی طرف جانا ہوگا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی گورنمنٹ کے حوالے سے صرف کوئی بھی پروجیکٹ اپروو ہوتا ہے تو کئی ایکڑ کی زمین اس میں لگائی جاتی ہے. تو ورٹیکل بلڈنگز کے حوالے سے کافی عرصے سے ڈیمانڈ آئی تھی, تو یہ ایک اچھی خوشائن بات ہے کہ ملتان میں بھی بلند عمارتیں بنے, ان کے جو ایم ڈی اے سے جو اس حوالے سے نقشے ہیں وہ اپروو کیے جائیں. ہمارے یہاں میپس کے حوالے سے بھی کافی پرابلم ہے, نقشہ منظور کرانا بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے, اور اس حوالے سے ایم ڈی اے میں جتنی ڈیلے ہوتی ہیں تو جو بھی لوگ وہاں جاتے ہیں ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ وہاں پہ کس طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صرف نقشے کے لیے اتنی زیادہ شرائط ہیں, کوئی عقد شجرہ ہو گیا, کوئی اس حوالے سے کچھ لیٹر ہو گیا, وہاں سے واسطہ کی این او سی چاہیے ہوتی ہے, یہ تو بھی ایک فائل تیار کرنے کے لیے. اس کے علاوہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو وہ ایک الگ پروسیس ہے. ہم اس میں مزید بھی بات کریں گے. ہم ہمارے دوسرے مہمان کی طرف بتائیں. شیر ملک صاحب, مظفر گڑھ سے آپ کا تعلق ہے, وہاں کیسے حالات دیکھے, کوئی بہتری آ رہی ہے وہاں پہ؟ جس طرح گوہر نے بتایا کہ وہاں پہ سی ایم پنجاب گئے ہیں تو وہاں کے جرنلسٹ نے کافی سخت سوالات کیے. میں 2 منٹ چاہوں گا جس پہ میں بولنا چاہتا ہوں. ایک شعر ہے کہ پتھروں تک نے ارتقا پا لی, پتھروں تک نے ارتقا پا لی, مگر انسان اب بھی غار میں ہے. مگر انسان اچھا, یہ شعر میرے خیال میں ہم مظفر گڑھ والوں کے لیے شاید کسی نے لکھا تھا کہ ہم 4 تحصیلوں کا ضلع ہے ہمارا, اور یہ ضلع 80s کا ہے, 1800 سمتنگ کا ضلع, بہت پرانا ضلع ہے. بنیادی مسائل, بنیادی ضروریات, پانی, صاف پانی نہیں ہے. صاف پانی کا ایک منصوبہ بنایا گیا, اس پہ کروڑوں روپے کی فنڈنگ تھی. وہ ایک سکینڈل بنا تھا شاید آپ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا, جی ہاں بالکل پروجیکٹ تھا, وہ اس پہ کوئی ریسپانس نہیں ملا, کچھ نہیں ملا, وہ اسی طرح کھٹائی میں پڑ گیا. ایک بہت بڑا ایشو جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے یونیورسٹی کا. اب دیکھیں ہمارا یہ 4 تحصیلوں کا ضلع ہے ہمارا, جتوئی, علی پور, مظفر گڑھ, ٹھیک ہے جی, اور اس کے علاوہ کون سی, کوٹدو, 4 تحصیل ہیں. 4 تحصیلوں کا ضلع ہے, اتنی آبادی ہے, کیمپس تک نہیں ہمارے. کافی بڑے منسٹر بھی یہاں پہ منسٹر ہیں, بالکل ہیں منسٹر, وزیر اعظم بھی یہاں کے بنے اور صدر بھی بنا ہمارے ڈی جی خان کے. تو یونیورسٹی کا نہ ہونا ہمارے جو ضلع کے بچے ہیں
ایک بہت بڑے اس کا استحصال ہے، ان کا بہت بڑی زیادتی ان کے ساتھ، کیونکہ بچے جب وہاں سے ٹریول کرتے ہیں وہ ایکسٹرا ایکسپینسز، ان کا ٹائم وہ گیا، اگر بچہ روزانہ آتا جاتا ہے، وہ ہاسٹل میں رہتا ہے، اس کا الگ سے ڈیوز، مطلب یہ ایک بنیادی ضرورت ہے جو نہیں مل رہی. ہمارے اپنے دوست جو تھے وہ جتوئی سے تھے، مظفر گڑھ سے تھے، انہیں کافی زیادہ اس حوالے سے پرابلم ہوتی تھی، اور ابھی بھی جو ان کے تعلیم حاصل کرنی ہے تو انہوں نے مظفر گڑھ سے نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر اس حوالے سے کوئی ادارہ موجود نہیں ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے، تو انہیں مجبوری ٹریول کرنا پڑتا ہے. اور آج کا جو حالات چل رہے ہیں تو یقیناً اس حوالے سے ہائر ایجوکیشن زیادہ مشکل ان لوگوں کے لیے ہوتی جا رہی ہے تعلیم حاصل ان کے اپنے شہر میں اویلیبل نہیں ہے. تو یہ سارے سلسلے چلتے رہیں گے. ہمارے ناظرین آپ سے ایک اور بھی گانا سننا پسند کریں گے، انہیں بھی اس حوالے سے کچھ سنائیں تاکہ وہ ٹینشن سے نکلیں گے. ویلکم بیک ناظرین. یقیناً آپ نے جو سانگ ہے وہ انجوائے کیا ہوگا، اور اس حوالے سے سانگ کے حوالے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انسان یہ گانا سنتا ہے اور اچھی شاعری ہو، اچھا میوزک ہو، اچھی آواز ہو، تو اس کے بعد انسان کا جو بیہیویئر ہے، اس کے علاوہ جو فیس ایکسپریشن جس ہم نے پہلے بات کی، وہ کافی زیادہ چینج ہو جاتے ہیں اور انسان ایک فریش محسوس کرنے لگ جاتا ہے. اور فیس پہ جو پہلے ایک سٹریس ہوتی ہے، ایک جمع ہوتا ہے سٹریس، چہرے پہ ماتھے پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ماتھے پہ بل نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک خوشگوار خوبصورت سی اسمائل میں بدل جاتے ہیں. جب وہ ایک اچھا شعر پڑھتا ہے اس کے بعد اس کو وہ اپنا زمانہ یاد آتا ہے، دور یاد آتے ہیں، تو وہ اس میں چلا جاتا ہے. تو یقیناً جو سنگنگ ہے اور اس کے علاوہ میوزک ہے، اس کا کافی زیادہ اہم رول ہے ہماری زندگیوں میں. جس طرح ہم نے اس پہ بات کی، تو اب ہم جائیں گے گوہر کے پاس. اور ایک بڑی مزیدار سی خبر ہے کہ ہمیں جس طرح معلوم ہے کہ حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے عمومی رائے ہے کہ یو ٹرن حکومت جلدی لے لیتی ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں یو ٹرن لینا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اس بار یہ فیصلہ کیا گیا ہے، ملتان کی بات کریں، اس بار یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم یو ٹرن نہیں لیں گے اور یو ٹرن کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ کون سے یو ٹرن کی بات ہو رہی ہے، ذرا ہم گوہر سے جانتے ہیں. گوہر یہ کیا ہے کہ یو ٹرن پہلے کہا گیا ہم لیں گے اور اس طرف سے باقاعدہ اعلان کیا گیا، اور پھر اب کہا کہ یو ٹرن کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ کون سے یو ٹرنز ہیں؟ یو ٹرن جو ہے، اب حکومت تو یو ٹرن لے سکتی ہے، لیکن ملتان کے شہریوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اب وہ سڑکوں پر سفر کرتے ہوئے یو ٹرن نہیں لے سکیں گے. خاص طور پر سب سے اہم جو ملتان کا روڈ ہے بوسن روڈ، جس کا آغاز ہوتا ہے چنگی نمبر 9 سے لے کر آپ یونیورسٹی تک چلے جائیں، تو بڑا اہم روڈ ہے، مرکزی روڈ ہے ٹریفک کے حوالے سے بھی. یہ 6 کلومیٹر کا روڈ بنتا ہے، جس کے اوپر تقریباً اگر یو ٹرن اور ڈیوائیڈرز کی بات کی جائے تو ان کی تعداد 7 سے 8 ہے. تو اس کے اوپر ڈی سی سی فورم کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے، ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کا، جس کی صدارت وزیر خارجہ نے کی. ڈپٹی کمشنر، تمام اداروں کے سربراہان، ایم ڈی اے کے افسران اور اسسٹنٹ کمشنرز اس میں موجود تھے. تو اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ ملتان کے شہریوں کو ٹریفک مسائل کے حوالے سے ریلیف دینے کے حوالے سے جو بوسن روڈ پر جو یو ٹرنز ہیں ان کی تعداد کم کرنے کا فیصلہ کیا. کیا یو ٹرن سے وہاں پر جو ٹریفک مسائل کم ہو جائیں گی، یا یہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو کٹ بنائے گئے ہیں مختلف پلازوں کو نوازنے کے لیے، اصل ٹریفک کی مسائل تو وہ ہیں وہاں پر جو کسی پلازے کے پاس جب ان کے پاس اپنی پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ہوتی، وہ جب روڈ پہ لگاتے ہیں تو مین ایشو تو وہ بنتا ہے. بالکل آپ کی جانب سے زبردست نشاندہی کی گئی ہے کہ صرف یو ٹرن ہی اس روڈ پر ٹریفک مسائل کی وجہ نہیں ہے. جو ہم لیفٹ اور رائٹ پر نئے پلازے تعمیر ہو رہے ہیں، بڑے پلازے ہیں، ان کے لیے جو انہیں نوازنے کے لیے جو مختلف جو سروس روڈ پر کٹ لگائے گئے ہیں، تو سروس روڈ کی جو ٹریفک ہے وہ جو خاص طور پر جو سروس روڈ ہے وہ بنایا تو چھوٹی ٹریفک تھے اس کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن وہ تمام پارکنگ مافیا کی جانب سے ان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. تو اب کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ ملتان، کیونکہ جیسے کہ ابھی یہ بات ہو رہی تھی مظفر گڑھ کی بھی، یہ ہمارے جو ساتھ کے جو سٹیز ہیں یہ ملتان کے حوالے سے بڑے اہمیت کے حامل ہیں. جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے یونیورسٹی کی بات کر رہے تھے، تو آپ نے جیسے نشاندہی کی کہ مظفر گڑھ اور اس کی جو تحصیلیں ہیں یہاں پر کوئی کیمپس موجود نہیں ہے. ان تمام جو شہروں کا جو بوجھ ہے، خاص طور پر جو ساؤتھ پنجاب کا پورے کا جو بوجھ ہے، وہ ملتان اس ٹائم برداشت کر رہا ہے اور یہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے. ہمیں ڈر یہ بھی ہے کہ ملتان کا وہی حال نہ ہو جو لاہور کا ہوا ہے، کیونکہ
ہم نے دیکھا کہ اپر پنجاب میں لاہور تو ڈیولپ ہوتا رہا, اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر شہر تھے وہ اس سپیڈ سے ڈیولپ نہیں ہوئے. تو ملتان کی بھی اس ٹائم کنڈیشن یہی ہے کہ ملتان میں ڈیولپمنٹ تیزی سے جاری ہے جب سے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ آیا ہے, سیکٹریز یہاں پر آئے ہیں, تو ایڈمنسٹریشن ٹوٹلی جو ہے ساؤتھ کی یہاں سے اپریٹ ہو رہی ہے. اس کے لیے اس میں ایک اور جو میں بوسن روڈ پہ دوبارہ واپس آؤں گا جاننے کے لیے, کیونکہ وہاں پہ یونیورسٹیز بھی اس روڈ پہ موجود ہیں, تعلیمی ادارے بھی اس روڈ پہ موجود ہیں, اب شاپنگ مالز بھی اسی روڈ پہ آ گئے ہیں, اور اگر وہاں پر جو اب یو ٹرن کا مسئلہ کیا بنا ہے, اب کیا انتظامیہ کیا کہتی ہے, کیونکہ مجھے جو یاد ہے ایم ڈی نے اس حوالے سے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی, ڈی جی ایم ڈی نے, اس نے کہا کہ ہم یہاں پر ایک باقاعدہ یو ٹرن ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے سسٹم لے کے آ رہے ہیں. اگر وہ میرے خیال میں ان کا جو سسٹم تھا وہ ڈس اپروو ہوا ہے. بالکل, ڈی سی سی فورم میں ڈی جی ایم ڈی اے کی جانب سے یہ پرپوزل رکھا گیا اور اسے کثرت رائے سے ڈس اپروو کر دیا گیا, کیونکہ اس پرپوزل میں وہ مزید یو ٹرن بنانے جا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ڈی سی سی فورم میں یہ فیصلہ کیا گیا, انہوں نے جو کنسلٹنٹس سے انہیں ہائر کیا, جب کنسلٹنٹس کو وہاں پر بھیجا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پہلے سے یو ٹرن موجود ہیں ان کی تعداد بھی کم کی جائے, کیونکہ ٹریفک کا جو فلو ہے وہ بن نہیں پا رہا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر 1 کلومیٹر کے بعد, 1 کلومیٹر تو میں آپ سے زیادہ کہہ رہا ہوں, تقریباً آدھے کلومیٹر کے بعد 9 نمبر چنگی پہ ایک یو ٹرن آپ ان ہو رہے ہیں, اس کے بعد ہم تحصیل چوک پہ آپ کے پاس یو ٹرن, یہ تحصیل چوک تک آپ بلال جب جاتے ہیں تو یہاں تک آپ کو 3 یو ٹرن مل جائیں گے, 3 یو ٹرن, چند 100 میٹر کا یہ فاصلہ ہے, وہاں پر 2-3 یو ٹرن مل جاتے ہیں. ایک آپ کو کاٹ میں 2 مل جاتے ہیں جو سروس روڈ پہ ہے, اس کے علاوہ جو مین میٹرو کا روڈ ہے وہاں پہ آپ کو یو ٹرن مل جاتے ہیں. اس سے چند قدم آگے جاتے ہیں ایمرسن کالج سے پہلے ایک یو ٹرن آ جاتے ہیں, اس کے آگے جاتے ہیں تو پھر وہ 6 نمبر چنگی سے پہلے یو ٹرن آ جاتا ہے, پھر آپ کو شالیمار کے پاس یو ٹرن ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ بہادر پور اسٹیشن کے پاس جائیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ میٹرو گزر رہی ہے, درمیان میں جنگلہ کاٹ کر جو ہے یو ٹرن دیا گیا ہے کہ ٹریفک کے فلو جو ہے وہ کنورٹ ہو سکے. اس کے اوپر بھی ڈی سی سی فورم کی جانب سے اعتراض کیا گیا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہادر پور روڈ کے اوپر کافی زیادہ حادثات ہوئے ہیں. بہادر پور روڈ اور ذکریہ میٹرو اسٹیشن کا فاصلے کی بات کریں تو وہ بھی چند 100 میٹر کا, 1 کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہے. بالکل, اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ کل پرسوں احتجاج کیا گیا, روڈ بلاک کر دیا گیا اور کہا گیا کہ رستے بند کیے جا رہے ہیں. تو کم از کم آپ میٹرو لیول کی آپ سروس یہاں پہ چلا رہے ہیں اور اس کے درمیان میں بائک بھی گزر رہی ہے, اس کے علاوہ رکشا بھی وہیں سے گزر رہا ہے, تو کس طرح سے آپ مینج کر سکتے ہیں بہتر آپ ٹرانسپورٹ کا سسٹم کہ اسی جگہ میں سے درمیان میں سے کٹ لگا کے ہر کوئی گزر رہا ہے. تو لازمی بات ہے وہ حادثات کا بھی سبب بنتا ہے. اس کے علاوہ آئے روز وہ ٹینشن بھی رہتی ہے, وہاں 4-5 بندے تعینات کرنے پڑتے ہیں کہ یار کچھ ہو نہ جائے. تو یہ ساری صورتحال ہے, ہم مزید بھی اس پہ بات کریں گے. رشید عمر صاحب, جس طرح ہم سنگنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, میوزک کو لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کسی کی زندگی میں ایک اچھا میوزک ہر کوئی کہتا ہے کہ یار, یہ بھی کہا گیا کہ یار انجوائمنٹ کے لیے کافی لازمی ہے, آپ کی روح کی تسکین کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ میوزک کو کافی زیادہ اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے. آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بس اپنی پرسپشن ہے. میرا ایک دوست ہے, اس کے پاس گاڑی ہے, بڑی اچھی گاڑی ہے, اور وہ لانگ ڈرائیو پہ بھی جاتا ہے اکثر, اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اسی کی گاڑی میں میوزک سننے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو میں نے اسے کہا یار تو اتنا خشک مزاج بندہ ہے, مطلب تو لانگ ڈرائیو پہ جاتا ہے تو کوئی میوزک کوئی چیز, کہتے یار بس وہ مجھے اٹریکٹ نہیں کرتا. مطلب اس طرح کے لوگ بھی ہیں. اور میں اپنی بات کروں, میں اگر لانگ ڈرائیو پہ جاؤں اور میرے ساتھ میوزک نہ ہو تو میرے لیے سفر کرنا میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. مشکل ہو جاتا ہے. اور یقیناً اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات ہم کو جب ٹریولنگ پہ جا رہے ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ تو ہلکا پھلکا میوزک لازمی ہوتا ہے, اور ایک خوبصورت حسین یادیں وابستہ ہو جاتی ہیں, اور ساتھ انجوائمنٹ بھی ہو تو ہنسی مذاق بھی چلتا رہتا ہے. تو اب ہم آپ سے ایک اور گانا بھی سنیں گے. جی میں حاضر. تو اس حوالے سے ذرا ہمیں سنائیے گا, ہمارے اور ناظرین بھی سننا پسند کریں گے آپ سے گانا. تو بہت شکریہ, ایک خوبصورت سانگ یقیناً آپ نے انجوائے کیا ہوگا, اور اس حوالے سے ہم نے سنا. تو اب ہم بریک پہ جائیں گے. بریک سے پہلے ہم مہمانوں کا شکریہ, رشید ملک صاحب کا شکریہ, ہمارے پروگرام میں ہے گوہر رحمان, آپ کو شکریہ, تفصیلی بات ہوئی. ناظرین, جس طرح ہم نے بات کی سنگنگ کے حوالے سے بات, اس کے علاوہ سی ایم پنجاب کے ملتان کے دورہ پر, ساؤتھ پنجاب کے دورہ پر, اس کے ساتھ جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پروجیکٹس ہیں, ہم نے تفصیلی بات کی. ہم بریک پہ جائیں گے, جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان موجود ہوں گے, تو ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بریک سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے اور ہم نئے موضوعات کے ساتھ بات کریں گے. جس طرح ہم نے دیکھا کل
دن گزرا ہے، ڈائبٹیز کے حوالے سے عالمی دن گزرا ہے، اس سے بچاؤ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شوگر کے جو پیشنٹ ہیں ان کی تعداد میں روزانہ کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی ایج فیکٹر بھی سامنے، ایج لمٹ بھی نظر نہیں آ رہی. ان نوجوان بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں اور بزرگ حضرات تو کافی بڑی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں. تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ اس کی بیسک ریزن کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، کون سا فرد زیادہ ہائی رسک پہ ہوتا ہے اس کا شکار ہونے میں، اور اگر کوئی اس حوالے سے شوگر کا پیشنٹ بن جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نارمل لائف میں کس طرح سے واپس لے کے آ سکتے ہیں. طریقہ علاج کے حوالے سے بات کریں گے، انسولین کے حوالے سے بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈائٹ کے حوالے سے، اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو لائف سٹائل چینج ہو گئے، سارا دن بیٹھے رہنا، ایکٹیویٹیز نہ کرنا، ایکسرسائز نہ کرنا، ڈاکٹر حضرات کیا ریکمینڈ کرتے ہیں جو ان کے پاس پیشنٹ آتے ہیں، اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں کنسلٹنٹ ہیں، سینئر ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر بلال افضل. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید. جس طرح کل دن گزرا ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے، اگر ہم اس دن کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں، اس وقت اگر ہم سعود پنجاب اور پاکستان کی بات کر لیں تو ہم کس سٹیج پہ موجود ہیں، ہمارے جو مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، کس حساب سے ریشو جاری ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. آپ ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں اس وقت. ابھی 3 دن پہلے انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کا ڈیٹا ریلیز ہوا اس سال کا، جو پچھلے 2 سال کے میں اکٹھا کیا گیا. اس کے مطابق اس وقت پاکستان کے اندر شوگر کے مریضوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 3 کروڑ اور 30 لاکھ. 3 کروڑ مطلب ہم 3 کروڑ 30 لاکھ ہے. 20% 15% آبادی جو ہے وہ اس کا شکار ہو چکی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور تقریباً 88 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ کے درمیان افراد وہ ہیں جن کو شوگر ہے اور ان کو معلوم نہیں ہے. اچھا، ابھی تک ان کو معلوم ہی نہیں ہے، تشخیص نہیں کرا سکے، ڈائگنوز نہیں کرا سکے. اب سے تقریباً 3 سے 4 سال پہلے 2 مختلف ریسرچ سٹڈیز کنڈکٹ کی گئیں پاکستان میں. ایک کے مطابق پاکستان کے اندر جو شوگر کے مریضوں کی تعداد تھی وہ تقریباً 16% تھی، اور دوسرے کے مطابق تقریباً 22 سے 24% کے درمیان تھی. اور اس سال وہ تقریباً وہی فگرز جو ہیں وہ انڈورس ہوئے ہیں انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کی جانب سے. جو بھی ڈیٹا پبلش ہوا ہے تو اس میں یہی فگر آئے، تقریباً 16 سے 17% کی یہ پریولنس بنتی ہے، جو کہ بہت ہی الارمنگ ہے. اس وقت ڈائبٹیز جو ہے وہ ایک پینڈیمک کی شکل اختیار کر چکی ہے، کیونکہ ڈائبٹیز صرف ایک بیماری نہیں ہے، یہ کئی اور بیماریوں کو جنم دیتی ہے ساتھ. کہ اگر آپ اس کو اچھا کنٹرول نہیں کرتے تو اس کے ساتھ جتنی پیچیدگیاں ہیں وہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک تمام آپ کے جو اعضاء ہیں ان کو متاثر کر سکتی ہے. پہلے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ شاید بڑھاپے کی بیماری ہے یا بچوں میں ہو سکتی ہے، لیکن اب اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں رہ گئی. جی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. جو فیکٹرز اس میں انوالو ہوئے پچھلے 15 سے 20 سال کے اندر، انہوں نے ٹوٹل ڈائنامکس کو چینج کر دیا ہے. اور اس وقت اگر ہم سب سے زیادہ کوئی مریض دیکھ رہے ہیں اپنے آؤٹ ڈورز میں، اپنے ان ڈورز میں، یا تو وہ ڈائریکٹلی شوگر کے ہیں یا پھر شوگر سے ہونے والی پیچیدگیوں کے ہیں، تو جو کہ بہت ہی زیادہ الارمنگ ہے. اس حوالے سے ایک اویئرنیس بھی نہیں دی جائے اس لیول کی. اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر کے حوالے سے بات کریں تو انسولین کے جو پیشنٹ آتے ہیں صرف لینے کے لیے، سینکڑوں کی تعداد میں لائنیں لگی ہوتی ہیں پیشنٹس کی جو کہ صرف انسولین لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم سٹارٹ سے اس کا آغاز کریں، کہاں سے یہ شروع ہو جاتی ہے بیماری، کس ایج سے شروع ہو جاتی ہے؟ آپ نے کہا ایج لمٹ نہیں ہے، کس طرح سے معلوم ہوگا، سمٹمز کیا ہوں گی، علامات کیا ہوں گی اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا، اس میں جو پہلے ایک ڈائنامکس گنے جاتے تھے کہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، جن کو ہم بچوں کی شوگر کہتے ہیں، وہ پیدائش سے لے کے ارلی ٹینز میں یا لیٹ ٹینز تک ہو سکتی ہے. وہ تو ابھی تک ایسا ہی ہے، لیکن وہ 20s میں بھی ہو سکتی ہے اور ارلی 30s میں بھی ہو سکتی ہے. جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ لیٹ 30s کی یا 40s کی بیماری ہے اور اولڈ ایج میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 4-5 سال کے اندر ہم نے اس بیماری کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو لیٹ ٹینز میں بھی دیکھا، ارلی 20s میں بھی دیکھا. آپ 19-20 ایئرس کے اوپر بھی دیکھا گیا اس کو، جو کہ سب سے زیادہ الارمنگ ہے. یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، پوری دنیا کے اندر اس کے جو ڈائنامکس ہیں کافی چینج ہوئے ہیں، کیونکہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کا ایک لائف سٹائل جو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے یہ چینجز بھی آئی ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ 35-36 کی ایج کے اوپر جا کے جو لوگوں میں انسولین کی کمی یا انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہو رہی ہوتی تھی، اب وہ لیٹ ٹین ایج کے اندر ہو رہی ہوتی ہے.
تو اب بہت ہی فریکوینٹلی ہم ایسے پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں جو 20 ایئرس کے ہیں، 21 ایئرس کے ہیں، اور ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. پہلے تو اس کو آپ نے کہا تھا کہ 88 لاکھ ہمارے یہاں وہ مریض ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے جو اس کا شکار ہو چکے ہیں. یہی بات ہے کہ کس طرح سے فیل ہوگا، معلوم ہوگا کہ اب تو نوجوان بھی اس میں آ رہے ہیں. اور اگر کوئی ویسے عموماً ہم دیہات کی بات کریں، کوئی نوجوان سر کی بات کریں تو وہ کہے گا یار آپ کو بی سے بلڈ پریشر ہونا شروع ہو گیا، آپ کو بی سے شوگر کی آپ بات نہیں کر رہے ہیں. تو وہ کس طرح سے علامات کیا ہوں گی کہ اس سے فیل ہوگی یا میں اس طرف جا رہا ہوں؟ جی، جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے اس کی تو علامات بہت مخصوص ہیں کہ جس میں پیشاب کا بہت زیادہ آنا بچوں کے اندر، پیاس کا بہت زیادہ لگنا، روٹین سے ہٹ کے پیاس لگنا، وزن کا بہت تیزی سے گرنا اور بہت جلد گرنا، تھکاوٹ، سستی. یہ تھوڑی سی لیٹ علامات ہیں بچوں کے اندر. لیکن جو ایڈلٹس کی جو ڈائبٹیز، ٹائپ 2 ڈائبٹیز جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے اندر جو زیادہ بڑے سمٹمز ہوتے ہیں اس میں یہی جسم کا درد کرنا، تھکاوٹ، سستی، اور پھر ایک ٹائم پہ آ کے وزن کا کم ہونا، اور پھر کچھ حد تک پیشاب کا زیادہ آنا، پیاس کا زیادہ لگنا، جوڑوں میں درد ہونا. تو اگر یہ ساری علامات یا ان میں سے ایک یا دو بھی علامات آپ کو آ رہی ہیں تو آپ کو فوری طور پہ اپنی شوگر کو چیک کروانے کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اب میں نے ایک بار سٹارٹ کر دی میڈیسن تو مجھے ہمیشہ لینی پڑے گی، ایک بار انسولین کی طرف چلا گیا تو ہمیشہ مجھے رہنا پڑے. تو یہ ڈر خوف کیسے ختم ہوگا؟ لیکن میں اس وقت تو لوگوں کو بھی تھوڑا سا اپریشیٹ کروں گا کہ لوگوں کا جو اویئرنیس لیول ہے پچھلے 5-6 سال کے اندر امپروو ہوا ہے. اب ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ سیلف ڈائگنوسس کے ساتھ آئے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے ان سے پوچھا نا کیسے پتہ چلا، کیا وجہ تھی کہ آپ نے شوگر چیک کروائی، کسی ڈاکٹر نے کہا تھا نہیں جی ہمارے خاندان میں کسی کو شوگر تھی اور یہ علامات آ رہی تھی تو ہم نے کہا ہم بھی شوگر چیک کروا لیں. اور بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں کہ موروثیت بیماری بھی ہے، اس میں موروثیت شامل ہے. بالکل، اگر آپ کے والدین میں یا آپ کے فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز کے اندر کسی کو شوگر ہے تو آپ میں یہ ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں. لیکن یہ چانسز کئی ٹائمز ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں اگر آپ نے اپنے لائف سٹائل کو بہت زیادہ سیڈنٹری رکھا ہوا ہے، بہت سہل پسندی والی زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے وزن کو بڑھا رہے ہیں، خوراک جو ہے بہت زیادہ رچ ڈائٹ لے رہے ہیں، تو اس میں پھر یہ چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ چانس ہے کہ 40 سال کے بعد ہوگی جا کے تو وہ ہو سکتا ہے 20-22 سال کی عمر میں ہو جائے. تو یہ ہو سکتا ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ اس میں لائف سٹائل کافی زیادہ اہم ہے. وہ لائف سٹائل آپ کا بالکل ہی جس طرح آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں کا چل رہا ہے کہ سارا دن بیٹھے رہنا اور اس کے علاوہ تو اس میں یہ چیزیں انوالو ہیں کہ آپ کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے، آپ کہیں نہیں جا رہے، آپ صرف ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور مسلسل کام کر رہے ہیں، ٹینشن لے رہے ہیں، سٹریس لے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. یہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے اور ان سے ذرا جانیں گے کہ کرنا کیا چاہیے. جو ہمارے نوجوان، ہم کہتے ہیں ہماری 60% آبادی ہے، 65% آبادی پاپولیشن جو ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں. تو وہ بھی جس سے ہم کہیں گے 15%، 17%، 18% لوگ ڈائبٹیز کا شکار ہو چکے ہیں، مزید ہونے جا رہے ہیں. تو کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم کہتے ہیں 60% ہماری آبادی پر جو ہے ینگ پاپولیشن ہے، تو کس طرح یہ متاثر کر رہی ہے نوجوانوں کو، اس حوالے سے بھی ذرا بتا دیں. اور جو اس کا ایکسرسائز کا اور ٹینشن میں کتنا رول ہے اس میں؟ جی بالکل. سب سے انفارچونیٹلی جو سب سے بڑا فیکٹر آیا نا وہ یہی آیا نوجوانوں کے اندر کہ ہماری جو لائف سٹائل تھی نا وہ ٹوٹل چینج ہو کے رہ گیا. اس میں ہمارا جو زیادہ یوزیج تھا وہ گیجٹس کا ہو گیا کہ موبائل فونز، ٹیبلٹس، لیپ ٹاپس، ان کے اوپر جو فزیکل ایکٹیویٹی اسپورٹس گراؤنڈس کے اندر ہوتی تھی، جو گلیوں کے اندر ہوتی تھی، اس کی جگہ یہ گیجٹس نے لے لی. تو جب زیادہ ٹائم ان کے اوپر اسپینڈ ہوگا، فزیکل ایکٹیویٹی کم ہوگی، اس کے ساتھ اس کے اوپر بہت تحقیق ہے کہ جب آپ اسکرین ٹائم اپنا بڑھاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی بھوک بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، آپ زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کھا رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اسکرین دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو آپ ان کیلوریز کو آپ برن کہیں نہیں پہ کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے پھر وزن بڑھتا جاتا ہے. وہ وزن جب بڑھنا شروع ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ شوگر ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اس پہ مزید بھی بات کریں گے کہ ویٹ کا کتنا تعلق ہے، اس کے علاوہ سیر پسندی کا کتنا تعلق ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ خطرناک کس حد پر ہو جاتی ہے اور جو لوگ ہم کہتے ہیں کہ وہ کنٹرول نہیں کرتے اور ڈائٹ کا پراپر خیال نہیں کرتے تو ان کے دیگر باڈی پارٹس پہ بھی وہ افیکٹ کرتی ہے. اور اس حوالے سے وہ کس کیا ریزن ہوتی ہے اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان بھی آ چکے ہیں، سنگر ہیں اسد عالم. اسد کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آپ کو خوش آمدید پروگرام میں. سب سے پہلے آپ سب کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، حیدر صاحب کا، پوری ٹیم کا، جنہوں نے ایک بار پھر سے یاد کیا. ہم آپ سے یقیناً اس حوالے سے گانے بھی سنیں گے اور
سنگنگ میں آنے کا خیال کیسے ہے آپ کو؟ یہ خیال تو بس قریباً کوئی پہلے سے ہی تھا، کیونکہ ابھی مجھے سٹارٹ کیے ہوئے بھی 5 سال ہونے والے. اس سے پہلے میں سے بچپن سے شوق تھا؟ مطلب بچپن سے وہ والا شوق نہیں تھا ہاں کہ میں نے سنگر ہی بننا ہے. یہ اچانک سے کزنز وغیرہ نے بولا. تو گانے بھی کوئی ریلیز آپ کے ہو چکے ہیں اس والے؟ جی گانے بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں. پروجیکٹس پہ کافی ورک چل رہا ہے. تھوڑا سا ایشو جو ہوتا ہے ہمارے لیے وہ صبح ہوتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ ایک سنگر کی جو صبح ہے وہ قریباً دوپہر کو ہوتی ہے. تو کوشش کرتے ہیں کہ پھر بھی ہم اپنا، لیکن جو اچھے ہم دیکھتے ہیں سنگر تو کافی تیاری کرتے ہیں، وہ راگ الاپنے کے لیے، اس کے علاوہ اپنے گلے کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنی آواز کو مینٹین، اس کے لیے کافی زیادہ ان کی محنت ریاستیں ہوتی ہیں. اور کیونکہ میں رات کو ایک شو میں تھا، ایونٹ میں تھا، وہاں میں نے کافی لیٹ نائٹ تک گایا. تو صبح جو ہے وہ آنکھ بس یہ ہمیشہ چلتے رہتا ہے. اس حوالے سے ہم گانے بھی اس طرح سے سنیں گے. اسد ہم آپ کی طرف جائیں گے، گانے سنیں گے آپ سے. ڈاکٹر صاحب جس طرح ہم بات کر رہے تھے ذیابیطس کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سمٹمس، آپ نے ویٹ کی بات کی کہ ویٹ جیسے ہی انکریز ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ آپ اس طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، الارمنگ سچویشن شروع ہو جاتی ہے. تو لوگ ویٹ کے حوالے سے کس طرح سے خیال کریں کنٹرول کرنے کے لیے؟ اب ویٹ بڑھنے سے پہلے میں اس چیز کو ایکسپلین کر دوں کہ ویٹ بڑھنے سے ہوتا کیا ہے. جب ہمارا ویٹ بڑھتا ہے نا تو ہمارے جو لبلبا ہے وہ اس کا ایک کام ہوتا ہے انسولین کو بنانا. تو وہ انسولین بنانی وقت کے ساتھ ساتھ کم کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو انسولین بن رہی ہوتی ہے وہ اثر پورا نہیں کر پاتی، جس کو ہم انسولین ریزسٹنس بولتے ہیں. تو جتنا ویٹ بڑھتا جائے گا ہماری انسولین ریزسٹنس بڑھتی جاتی ہے، وہی الٹیمیٹلی پھر ہمیں ڈائبٹیز کی طرف لے کے جاتی ہے. اب ویٹ کو مینج کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے کہ اچھی فزیکل ایکٹیویٹی اور اچھی خوراک. اچھی خوراک کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہیلدی ڈائٹ جس کے اندر آپ کی تمام چیزیں شامل ہوں. زیادہ کھانا ہیلدی ڈائٹ نہیں ہے. لوگ جو ہم کہتے ہیں زیادہ کھا لیا، زیادہ وہ نہیں ہے. پراپر انداز میں ڈائٹ کو مینٹین کر رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کا ہونا کافی لازمی ہے. اس کے بغیر آپ کا جو ویٹ ہے وہ کافی زیادہ پھیل سکتا ہے. ڈائٹ کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب لوگوں کو ذرا بتا دیں، کیونکہ ہمارا ایک ہے کہ اچھا کھانا، اچھے کھانے میں کیا ہو؟ اچھے کھانے کا مطلب ایک ہیلدی ڈائٹ. ہیلدی ڈائٹ کے اندر تمام اجزاء شامل ہوتے ہیں، جس میں گوشت بھی ہے، سبزی بھی ہے، دال بھی ہے، ڈیری پروڈکٹس بھی ہیں، گندم بھی ہے، چاول بھی ہے، تمام اجناس شامل ہیں، انڈا بھی ہے، ہر چیز شامل ہے اس کے اندر. لیکن انفارچونیٹلی ہماری ڈائٹ نہ صرف ایک سائڈ پہ ہوتی ہے کہ یا تو ہم بہت زیادہ گوشت کا استعمال کر رہے ہیں، یا بہت زیادہ چاول کا استعمال کر رہے ہیں، یا پھر بہت زیادہ روٹی کا استعمال کر رہے ہیں. اس میں کہیں بیلنس نہیں نظر آتا. خاص طور پہ جو فروٹس کا استعمال ہے یا سبزیوں کا استعمال ہے وہ بہت زیادہ کم ہے، خاص طور پہ بچوں میں، ٹین ایجرز میں اور ینگ ایڈلٹس کے اندر. وہ فاسٹ فوڈ کی طرف زیادہ جا رہے ہیں، فاسٹ فوڈ کی طرف زیادہ ہیں، یا چکن کی طرف زیادہ ہیں، یا چاول کی طرف زیادہ ہیں. دیہاتوں میں جو ہماری جو مین ڈائٹ کا حصہ ہے وہ گوشت اور اس کے ساتھ سبزی اور پھر روٹی. اب اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو روٹی ہے وہ سب سے زیادہ شوگر کو بڑھاتی ہے اور وزن کو بڑھاتی ہے. تو اس لیے ہمارا فوکس تمام پیشنٹس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈائٹ کے اندر روٹی کو کم کریں. اور اس میں ساتھ ایکسرسائز ہو جائے، ورکنگ ہو جائے تو کتنی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ ان کیلوریز کو برن ضرور کر لیتے ہیں. لیکن اگر میں بڑے سمپل ورڈز میں ایکسپلین کروں نا کہ اگر ہم دن کے اندر، دیہات کے اندر تو ایک روٹین ہے، بلکہ شہروں کے اندر بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 2 سے 3 روٹیاں کھاتے ہیں ایک وقت کے اندر. تو آپ حساب لگا لیں کہ دن میں 6 سے 8 روٹی. اب اس 6 سے 8 روٹی کو ہضم کرنے کے لیے کم از کم 3 گھنٹے کی ایکسرسائز چاہیے، اور وہ اتنا ٹائم کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے. تو یقیناً اس میں جو آپ پہلے سے اگر کنٹرول کر سکتے ہیں تو کھانا کچھ کم کر دیں. جو روٹی ہے اس کے ساتھ باقی ایلیمنٹس ہیں ان میں ان کی جو آپ روزانہ جس حساب سے کھانا کھا رہے ہیں اس میں کچھ کمی کر دیں تو آپ کا ویٹ بھی مینٹین رہے گا اور آپ بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں. ایک تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس میں ہم نے اس کے ویٹ اس میں ایک مین چیز ہے. سیکنڈ اسٹریس کے حوالے سے کہا جاتا ہے جو لوگ زیادہ اسٹریس لیتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کی وجہ سے شکار ہو جاتے ہیں. اسٹریس ایک ایڈیشنل فیکٹر ہے، لیکن اب جتنی تحقیق اس کے اوپر آ رہی ہے وہ ساری یہی بتاتی ہے کہ یہ لائف سٹائل کی ڈیزیز ہے. اب لائف سٹائل کے اندر اسٹریس بھی ایک ایلیمنٹ شامل ضرور ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بیسک چیزیں جو ہیں وہ ہماری ڈائٹ اور فزیکل ایکٹیویٹی ہے. کہ لیٹ نائٹ کھانا، لیٹ نائٹ سونا، دیر سے اٹھنا، یہ ساری چیزیں لائف سٹائل میں آتی ہیں، طرز زندگی میں. تو
اگر ہم باہر یورپ میں امریکہ میں روٹین دیکھیں، لوگ مغرب کے ٹائم پہ تقریباً اپنا ڈنر کر لیتے ہیں، جلدی سو ہمارا جاتے تو ہیں. لیٹ نائٹ اکثر ہمارا میرج ہال بھی زبردستی 10 بجے بند کرائے جاتے ہیں کہ یہاں تک لوگ ہمارا تو چلے جائیں. ڈنر ہی 9 بجے 10 بجے کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے، اور پھر لوگ جیسے ہی کھانا کھاتے ہیں اس کے فوراً بعد لیٹ جاتے ہیں. اگر ہم اپنے ریلیجن کو دیکھیں تو ہمارا ریلیجن بھی اسی چیز کو سپورٹ کرتا ہے کہ ارلی اٹھنا، ارلی کھانا، ارلی سونا، یہ بھی اپنے پیٹ ایک حصہ خالی رکھیں. بالکل، اور ہمارا رکھ کے کھائیں. ہاں، اور ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں آج آخری بار شاید کھایا جا رہا ہے. میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے میلز لیں، پیٹ بھر کے نہ کھائیں، لیکن ایک ریگولر انٹرولز پہ لیتے رہیں تاکہ آپ کے لبلبے کو نہ تو زیادہ کام کرنا پڑے. جتنا آپ زیادہ کھائیں گے اتنی انسولین کی ضرورت زیادہ پڑے گی اس کو اپنی جگہ تک پہنچانے کے لیے. تو جب اس کو زیادہ کام کرنا پڑے گا تو ایک ٹائم پہ آ کے وہ تھکنا شروع ہو جائے گا، انسولین بنانی کم کر دے گا، اور یہی پھر شوگر ہے. اگر یہ سلسلہ سٹارٹ ہو جائے، اگر خدا نہ خاصہ کوئی اس کا شکار ہونا شروع ہو گیا ہے، تو کیا یہ آپ واپس روٹین لائف میں آ سکتا ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں، روٹین لائف تو کنٹینیو رہے گی. یہ ایک بہت غلط کانسیپٹ ہے کہ اگر شوگر ہو گئی تو آپ کی روٹین لائف ڈسٹرب ہو گئی ہے. خاص طور پہ بچوں میں، لوگ جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے، جو کہ ٹوٹلی انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں بچے، دن میں 3 سے 4 دفعہ انسولین لگانی ہوتی ہے، لوگ اپنے بچوں کو اسکول سے ہٹا لیتے ہیں کہ یہ مینج نہیں ہو سکے گا، لوگ کیا کہیں گے، انسولین کیسے لگے گی. یہ ساری چیزیں روٹین میں ساتھ چلانی ہے، خاص طور پہ ان بچوں کے لیے. ان کی نہ تو اسکولنگ کو ڈسٹرب کرنے کی ضرورت ہے، نہ ان کی باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں، کھیلنا ہے، اس کو بھی ڈسٹرب کرنے کی ضرورت ٹائم مینجمنٹ تھوڑی سی کرنی ہوگی. ایگزیکٹلی، صرف اس کی ایک ڈسپلنڈ لائف سٹائل چاہیے کہ آپ ٹائم پہ سو کے اٹھیں، ناشتہ کریں، اس کے ساتھ اپنی ادویات لیں، پھر اس کے 3 سے 4 گھنٹے میں کوئی سنیکس لے لیں، پھر اگلے 3 آورس میں وہی ہمارے گھروں میں جو لنچ ٹائم ہوتا ہے اس پہ لنچ کریں، لائٹ لنچ کریں، پھر اس کے بعد شام کو جو ٹی ٹائم ہوتا ہے اس پہ کوئی سنیکس لے لیں یا فروٹس لے لیں، پھر اگلے 3 آورس میں وہی ڈنر ٹائم ہے، اپنا ڈنر لیں. بچے تو والدین کے ساتھ ڈیپینڈ ہوتے ہیں، بچوں کو تو مانیٹر کیا جا سکتا ہے، والدین اوپر بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے جو زیادہ ایج کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں زیادہ کوتاہی برتتے ہیں. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں ان کا شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے یا لو ہو جاتا ہے، تو اس میں کس حد تک اگر وہ خیال نہیں کر رہے اپنا، بار بار نہیں کر رہے، تو یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جس کو شوگر ہے اس کا شوگر ہائی ہونا بھی خطرناک ہے اور لو ہونا بھی اس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ایک جو لو ہونے کی بالکل سنگل ایپیسوڈ ہوتی ہے نا، وہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. بے ہوشی تو ایک میں کہوں گا صرف ایک سویئر ہائپوگلائسیمک ایک ایونٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بے ہوشی آپ کو کوما میں بھی لے جا سکتی ہے اور فیٹل مطلب جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. تو اسی لیے ہم تمام پیشنٹس میں اس چیز کو فوکس کرتے ہیں، اس بات کو بار بار دہراتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے میلز وقفے وقفے سے لیتے رہیں تاکہ شوگر لیولز ایک دم ڈاؤن نہ ہو. ہیوی میلز نہ لیں تاکہ شوگر ایک دم ہائی نہ ہو. شوگر مسلسل ہائی رہے گی تو وہ پھر آپ کے تمام اعضاء کو کہیں کہ متاثر کرتی رہے گی، چاہے وہ آپ کی آنکھیں ہیں، چاہے دل ہے، چاہے دماغ ہے، بھی افیکٹ کر سکتی کہیں ہے، بھی افیکٹ کر سکتی ہے. اس پہ یہی سے ہم بات کا آغاز کریں گے. واقعی ڈاکٹر صاحب نے کافی اہم بات بتائی ہے کہ اگر آپ اپنی ڈائٹ کا خیال نہیں کرتے اور آپ پہلے بھی شوگر کے پیشنٹ ہو چکے ہیں تو وقفے سے اگر آپ ہلکی ہلکی ڈائٹ لیتے ہیں تو آپ کی شوگر لیول مینٹین ہے. اس کے علاوہ جو انسولین اور میڈیسن ہے وہ تو لازمی پارٹ بنائیں. اس کو یہ نہ لیں کہ روزانہ کے حساب سے، ہفتے کے حساب سے یا منتھلی آپ کی شوگر لیول ڈاؤن ہو رہی ہے اور آپ بے ہوشی کی طرف جا رہے ہیں یا اس کی طرف، یہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، آپ کے باڈی پارٹس کو شدید متاثر کر سکتی ہے. تو اس پہ ہم مزید بات کریں گے. اس طرح ہمارے ساتھ اسد عالم موجود ہیں، ہم ذرا ان سے گانا سنتے ہیں. اسد ہمیں کون سا گانا سنانے جا رہے ہیں؟ اسد، ہم گانے کی طرف جائیں گے اور ذرا ہمیں گانا سنائیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی اس حوالے سے ان کا بھی کوئی موڈ بہتر ہو جائے. سنایا اسد عالم نے ہمیں گیت. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید بھی بات کریں گے، ڈائبٹیز کے حوالے سے بات کریں گے اور سنگنگ کے حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آپ نے یقیناً گانا انجوائے کیا ہوگا اور ہم نے اسد سے بھی بات کی، اور جس طرح ہم آج بات کریں ڈائبٹیز کے حوالے سے اور جس طرح سے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جب ہم لاسٹ میں بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ جو اس حوالے سے جب شوگر لو شوگر ہائی کے جو پیشنٹ ہیں وہ اس میں جب ہم مینٹین نہیں رکھتے اپنی شوگر کو تو وہ انسان کی جو باڈی پارٹس ہیں ان کو افیکٹ کرتی ہے. ہم جائیں گے ڈاکٹر صاحب جس طرح بتایا شوگر لو کی اگر بات کر لیں، ڈاؤن جب ہوتی ہے تو کس طرح سے کون کون سے باڈی پارٹس کو زیادہ متاثر کر سکتی ہے، اور بعض لوگ اس کو معمول کا حصہ بنا لیتے ہیں. ہر 2 ہفتوں بعد 4 ہفتوں بعد انہیں یہ پرابلم ہو رہا ہے. تو اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ ڈائٹ پلان کا صحیح نہیں ہوتا یا وہ میڈیسن صحیح ٹائم پہ نہیں لے رہے ہوتے؟
جی بالکل، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک تو ڈائٹ میں جو اگر لانگ انٹرولز آئیں گے، اگر آپ لمبے لمبے وقفے دے کر کھائیں گے تو اس میں شوگر لو ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ اگر پیشنٹ ریگولر انٹرولز پہ کھا بھی رہے اور پھر بھی شوگر لو ہو رہی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی ادویات میں کچھ چینجز کرنے کی ضرورت ہو. کئی پیشنٹس کے اندر ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. کئی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز کر کے آئے تو شوگر لو ہو گئی، جم کر کے آئے تو لو ہو گئی، یا پھر جمعے کی نماز پڑھنے گئے تو نماز کے درمیان میں شوگر لو ہو گئی. یہ کامن سینیریوز ہیں. اس کے پیچھے ریزن یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے ریگولر انٹرول پہ کھایا ہوا بھی ہے، دوائی بھی لی ہوئی ہے، لیکن اپنی فزیکل ایکٹیویٹی مطلب ایکسرسائز آپ نے روٹین سے زیادہ کر لی ہے تو اس میں شوگر کم ہوئی اور وہ نارمل سے بھی کم ہو گئی. اسی طرح نماز والا ایک سینیریو بڑا کامن ہے. جمعے کی نماز تھوڑا سا روٹین سے تھوڑی لمبی ہوتی ہے، اس میں بیٹھنا بھی کچھ دیر ہوتا ہے خطبے کے لیے اور پھر رکعت بھی تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اس میں کئی لوگوں کی شوگر لو ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ تاکید ہم ہمیشہ پیشنٹس کو کرتے ہیں کہ وہ اپنا لنچ کرنے کے بعد جائیں، جمعے پہ جائیں. اگر لنچ نہیں بھی کرنا تو کچھ کھا کے جائیں، یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی، ضروری نہیں کہ نماز، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس میں فزیکل انوالومنٹ زیادہ ہے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لینا بہتر ہوتا ہے تاکہ شوگر جو کافی سارے دن دفتر میں بیٹھے آفس میں بیٹھے رہتے ہیں تو انہیں بھی یہی چاہیے کہ وہ بھی ساتھ کچھ نہ کچھ بالکل ضروری ہے، اور وہ شوگر کے پیشنٹ ہیں تو ان کو بھی اس حوالے سے چیزیں مینج کرنی. جی بالکل، کئی بڑی کامن سی چیزیں ہیں. اگر ہم اپنی بات کر رہا ہوں، اکثر دیکھتے ہیں ان کو بہیویئر چینج ہو جاتا ہے. جب ان کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے تو وہ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، تو وہ مین ریزن یہ ہے. اب بیہیویئرل چینج کے اندر جو ہے وہ شوگر ہائی ہونے کا بھی رول ہے اور شوگر لو ہونے کا بھی رول ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ شوگر لو ہونا کہاں کہاں متاثر کر سکتی ہے، تو سب سے پہلے برین کے اوپر، کہ آپ ایک ڈیلیریم یا ایک کنفیوژنل اسٹیٹ کے اندر پیشنٹس جا رہے ہوتے ہیں، کچھ بیکی سی باتیں، عجیب سی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی شوگر یا تو لو ہوئی ہوئی ہے یا پھر ہائی ہوئی ہوئی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے. پھر بار بار شوگر لو ہونے سے میموری کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، اسٹروک ہونے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح جو ہارٹ کے اوپر بھی متاثر کرتی ہے کہ جو ہارٹ کا ردم ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، جو ہارٹ بیٹس ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہیں. خاص طور پہ اگر کوئی پیشنٹ پہلے سے ہی ہارٹ پرابلم ہے اس کو، تو اس میں پھر یہ انفارکشن ہونے کے چانسز بڑھ زیادہ ہوتے ہیں. اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ پیشنٹ میں اگر کوئی کسی باڈی میں کوئی پارٹ متاثر ہو جائے تو وہ ریکوری کے حوالے سے بھی ٹائم لگتا ہے. ڈیفینیٹلی، کیونکہ جب شوگر کنٹرول میں نہیں ہوگی تو ریکوری جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے. میں ابھی لو ہونے کی ہی بات کر رہا تھا، تو اس کے اندر لو ہونے کی وجہ سے صرف اتنا ہی نہیں کہ یہ ایک سلولی کسی آرگن کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. اب بوڑھے افراد جن کا فزیکل ایکٹیویٹی ویسے ہی کافی کمپرومائز ہوتی ہے کہ خدا نہ خاصہ شوگر لو ہو گئی تو چلتے چلتے گر سکتے ہیں، کوئی فریکچر، ڈسلوکیشنز، ڈرائیونگ کے دوران خدا نہ خاصہ شوگر لو ہو جائے تو ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں ایسی نہیں کہ جو ہم تھیوریٹیکلی بات کریں، یہاں بیٹھ کے بات کریں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ نہیں کہ کہیں یورپ میں، امریکہ میں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں ہوتی ہیں. ہم ایسے پیشنٹس تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں. اسی طرح شوگر ہائی ہونا جو ہے وہ آپ کے تمام اعضاء کو متاثر کرتا ہے، فرام ہیڈ ٹو ٹو تمام چیزیں. کہ برین ہے تو فالج ہونے کے امکانات جو ہیں وہ ملٹی پلائی ہو جاتے ہیں، اسٹروک جس کو بولتے ہیں. اسی طرح پوری دنیا کے اندر جو سب سے کامن کاز ہے بلائنڈنس کا، اندھے پن کا، وہ سب سے کامن کاز شوگر ہے، شوگر کی وجہ سے. اسی طرح جو اینڈ سٹیج رینل ڈیزیز مطلب کڈنی فیلئر، اس کا بھی جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ شوگر ہے. شوگر کے بعد انسان کون کون سی بیماریاں زیادہ اس پہ آ جاتے ہیں کہ اس میں شکار ہو سکتے ہیں انسان؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو ہارٹ کے پرابلمس. پوری دنیا کا اگر ہم ڈیٹا اٹھا کے دیکھتے ہیں پاکستان سمیت، تو اس میں یہی ہے کہ جو ہارٹ کے مریض ہیں ان میں میجورٹی ان مریضوں کی ہوتی ہے جن کو پہلے سے شوگر ہے، اور خاص طور پہ انکنٹرول شوگر ہے. اسموکنگ اور بلڈ پریشر کے بعد جو سب سے بڑا کاز سمجھا جاتا ہے ہارٹ کے پرابلمس کا وہ شوگر ہے. اور شوگر کے مریضوں کے اندر ہارٹ کا پرابلم ہونے کے جو چانسز ہیں وہ تقریباً 2 to 3 ٹائمز زیادہ ہیں. وہی بات کہ لائف سٹائل آپ کا اس میں کافی زیادہ رول ادا کرتا ہے. اس میں آپ جو جس طرح ایکٹیویٹیز کا نہ ہونا، کھانے کا زیادہ ہونا، ہیلتھی خوراک کا نہ ہونا، اسموکنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں نوجوان، تو یہ سارے پھر آپ کو ہارٹ اس طرف لے یا شوگر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یقیناً اس میں جو لائف سٹائل ہے وہ کافی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اس میں ہم مزید بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہمیں بتا دیں کہ جو ہم میڈیکیشن کی طرف بات کریں، میڈیسن بات کریں، انسولین
اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ٹیبلٹ لے کے اپنی میڈیسن. تو یہ کتنا زیادہ اس میں اگر انسولین کی بات کریں تو کچھ لوگ کہتے ہیں انسولین روزانہ کے حساب سے ہمیں یوز کرنی پڑے گی, اور اس حوالے سے تو اس کی افادیت کیا ہے انسولین کی اگر بات کریں؟ دیکھیں, ہر مریض کے لیے انسولین نہیں ہے. جو مریض ٹیبلٹس پہ کنٹرول ہو سکتا ہے وہ ٹیبلٹس پہ کنٹرول کیا جا رہا ہوتا ہے. جب تک وہ خود کوشش کر رہا ہے اور ٹیبلٹس بھی اثر کر رہی ہیں, انسولین بن رہی ہے اس کے اندر, چاہے کم بن رہی ہے, تو ٹیبلٹس کام کر رہی ہوتی ہیں. لیکن ایک سٹیج وہ آتی ہے جہاں پہ انسولین بننی تقریباً بند ہو جاتی ہے یا بالکل بند ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ پھر ٹیبلٹس کی افادیت تقریباً ختم ہو جاتی ہے, وہ رک جاتی ہے, ان کا پرائمری رول ختم ہو جاتا ہے. پھر جب تک ہم انسولین دینا شروع نہیں کریں گے مصنوعی طور پہ, اس وقت تک ٹیبلٹس بھی کوئی اثر نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب یہی سے ہم بات کا آغاز دوبارہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ کہنا ہے کہ جب انسولین بننا بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ٹیبلٹ کا رول کم ہو جاتا ہے, اس کے بعد انسولین مصنوعی طور پر لینی پڑتی ہے. اس پہ ہم مزید بات کریں گے. اسد کی طرف جائیں گے. اسد سے ذرا ایک اور گانا ہم سنتے ہیں اور یہ بھی جانیں گے. اسد, اب ہمیں کون سا گانا سنا رہے ہیں آپ؟ بس یہ آپ سنیں گے جیسے میوزک پلے ہوگا تو مطلب کہ آپ گانا اصل میں پھر وہ مزہ ختم ہو جاتا ہے. پہلے بتا چلیں بھائی, میوزک کا آغاز ہو رہا ہے تو ہم سنتے ہیں اسد سے گانا. بہت ہی خوبصورت آواز میں اسد نے ہمیں سانگ سنا ہے. ہم بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم اپنے پروگرام میں بات کریں آج ڈائبٹیز کے حوالے سے, اور جس طرح کل عالمی دن گزرا ہے اور علامات کے حوالے سے ہم نے بات کی کس طرح سے یہ افیکٹ کرتی ہے اور لائف سٹائل کا کتنا زیادہ ہونا اس میں معنی رکھتا ہے, اس میں ہم تفصیلی بات کی. اور جب ہم بریک سے جا رہے تھے تو ہم ڈاکٹر صاحب سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ جو اس حوالے سے انسولین لوگ کس طرح سے کب, بعض کا لوگ کہتے ہیں نہیں میں نے صرف نہیں جاننا, میں نے اپنے آپ کو ٹیبلٹ کی طرف رکھنا. اس پہ ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب انسولین, ایک تو پیشنٹ اس کے کیا اس حوالے سے وہ کیوں اس میں اوائڈ کر رہا ہوتا ہے, اور ڈاکٹر اس میں کس طرح سے کال کرتا ہے, تو یہ ذرا دونوں کا مجھے ہمیں بتا دیں ہمارے ناظرین کو کہ جو ایک کنفیوژن سی رہتی ہے کہ انسولین جب جائیں نہ جائیں, اس پہ کس طرح سے ورک ہونا چاہیے. جی بالکل, میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک ٹیبلٹس کا ایک رول ہے, وہ پہلے 6-7 سال 8 سال حد 9 سال تک کا ہوتا ہے. جب تک مریض کا لبلبا انسولین بنا رہا ہے تب تک ٹیبلٹس کام کر رہی ہوتی ہیں, اور جب انسولین بننی بند ہو جاتی ہے یا تقریباً ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ انسولین ایڈ کرنی ضروری, مصنوعی طور پہ شامل کرنا ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں انسولین شروع کرنی پڑتی ہے, کہ جس طرح خدا نہ خواستہ اگر کسی کو گردوں کا مسئلہ ہے, گردے فیل ہو گئے, تو چاہے اس کی شوگر کنٹرول بھی ہے تو ہمیں ٹیبلٹ سے شفٹ کر کے اس کو انسولین پہ لے کر آنا ہے. بالکل, کیونکہ ٹیبلٹس گردوں کو مزید متاثر کریں گی, تو ہمیں انسولین ایک واحد دوائی ایسی ہے جو کہ گردوں کو متاثر نہیں کرتی. پھر اسی طرح اگر کسی کی کوئی سرجری ہونی ہے, یا آپ نے بڑے کامنلی سنے کہ پیروں پہ زخم ہو جاتے ہیں, اس طرح کا اگر کوئی زخم ہو گیا ہے یا کوئی آپریشن ہونا ہے پیشنٹ کا, تو اس میں بھی ٹیبلٹ سے ہمیں انسولین کی طرف شفٹ کرنا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ انسولین کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ شوگر کنٹرول رہے گی, اس کے ساتھ ریکوری بھی ذرا ریپڈ ہوگی. پھر اسی طرح حاملہ خواتین کے اندر وہاں پہ ٹیبلٹس کا رول بہت زیادہ محدود ہے. ایک آدھ میڈیسن کے علاوہ, ٹیبلٹ کے علاوہ ہم اور کوئی بھی ٹیبلٹ نہیں دے سکتے, کیونکہ وہ بچے کو متاثر کرتی ہیں. اسی طرح وہاں پہ انسولین شروع کرنا ضروری ہے. اب چاہے ڈیلیوری کے بعد ہم اس کو بند بھی کر دیتے ہیں, لیکن اس درمیان میں جہاں پہ اگر شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی تو شروع کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اب اس میں بیریئرز کیا ہیں, کہ کیا وجوہات ہیں کہ مریض شروع نہیں کرنا چاہتا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ اور میں اگر ہم خود مریض کی جگہ پہ آ کے بیٹھیں تو ایک جو سوئی کا خوف ہے وہ ایک فطری ہے. بالکل ہے. اگر کوئی مجھے بھی کرے گا کہ جسم کو ہر روز 3 دفعہ 4 دفعہ 2 دفعہ یا 1 دفعہ بھی پرک کرنا ہو تو کوئی آسان کام تو نہیں ہے. ہمارے پاس اب نئے جو ڈیوائسز آ گئے ہیں, جس طرح انسولین پینز ہیں, ان کی نیڈلز بڑی چھوٹی ہیں اور باریک ہیں, کوٹڈ ہیں کہ پین نہیں کرتی, بٹ اسٹل ایک نیڈل تو ہے نا, اس کا خوف ہمیشہ موجود رہے گا. تو سب سے بڑا بیریئر تو اس کا نیڈل کا خوف ہے. دوسرے, یہ جب لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسولین لگانے کے بعد وزن بڑھتا ہے. صحیح. انسولین کا جو واحد سائیڈ افیکٹ جو سمجھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اس سے ویٹ گین ہوتا ہے, تو لیکن اس کو بھی مینج کیا جا سکتا ہے. تیسری چیز, شوگر لو ہونے کے چانسز ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. مریض کو بھی معلوم ہے کہ شوگر لو ہو سکتی ہے اور فزیشین کو بھی معلوم ہے, تو اس چیز کو بھی مینج کیا جا سکتا ہے کہ جب پیشنٹ کی ڈائٹ کو ہم اس طرح سے ایڈجسٹ کرتے ہیں اور انسولین کی ڈوز کو یا انسولین
کی جو چوائس ہوتی ہے کہ کون سی انسولین استعمال کرنی ہے وہ ہم اس طرح کی رکھ سکتے ہیں کہ جس میں شوگر لو ہونے کے چانسز کم سے کم ہو. پھر لوگوں کا لائف سٹائل, کہ ایک بندے کو ہم کہتے ہیں کہ تم نے صبح دوپہر شام اپنے کھانے کے ساتھ لگانی ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں تو دوپہر کو گھر پہ ہوتا ہی نہیں ہوں, میں کیسے لگاؤں اب انسولین, اب میں انسولین ہر جگہ کیری نہیں کر سکتا, میری مارکیٹنگ کی جاب ہے, میں فیلڈ میں ہوں, میں کیسے مینج کروں گا. تو لوگوں کا پرسپیکٹو بھی سمجھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آیا مریض اور ہم نے انسولین لکھ دی اور پھر جو مریض کے ساتھ ہوتا ہے ٹائم بھی آپ کرتے رہیں, تو اس کا لائف سٹائل بھی دیکھنا لازمی ہے, کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. پیشنٹ گھر میں کس طرح سے رہتا ہے, باہر کس طرح سے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, آنا جانا ہے, اس کے نیچر آف ورک کیا ہے, اور اس کے اسٹارٹ آف ورک ٹائم کیا ہے, اینڈ آف ورک ٹائم کیا ہے. ایک بندہ نائٹ شفٹ پہ کام کرتا ہے, اس کے لیے ہمیں انسولین کیسے ایڈجسٹ کرنی ہے, جو مارننگ میں کرتا ہے اس کو کیسے ایڈجسٹ کرنی ہے. تو پیشنٹ پرسپیکٹو سامنے رکھنا ضروری ہے. کچھ اس کے اوپر ریسرچ بھی کی گئی کہ اس میں زیادہ پیشنٹ کی طرف سے ہمیں مزاحمت آتی ہے یا ڈاکٹر کی طرف سے آتی ہے. تو اس میں یہ دیکھا گیا کہ اس میں ڈاکٹر کی طرف سے زیادہ مزاحمت ہے. ڈاکٹر خود اٹ سیلف ایک بیریئر بن جاتے ہیں, کیونکہ ڈاکٹر کے ذہن میں مختلف فیئر ہوتے ہیں کہ کہیں پیشنٹ کی شوگر لو نہ ہو جائے, اس کا وزن نہ بڑھ جائے. ایک پیشنٹ پہلے ہی ہمارے پاس 100 kg ویٹ کے ساتھ آتا ہے اور پھر ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ انسولین شروع کرنے کے بعد تو اس کا وزن مزید بڑھے گا, تو وہ ایک خوف ذہن میں ہوتا ہے. پہلے اس نے اپنا خیال ہی کیا اور اس کے بعد تو یہ مزید اس طرف جائے گا. لیکن اس کے لیے بہت سارے طریقے ہیں. اس ویٹ کو بھی مینج کیا جا سکتا ہے, اس شوگر کے لو ہونے کے رسک کو بھی مینج کیا جا سکتا ہے. کچھ ادویات کے ساتھ وزن کو کم کرنے والی ادویات ساتھ شامل کی جا سکتی ہیں. شوگر کی کچھ ٹیبلٹس وزن کو کم کرتی ہیں, ان کا استعمال ساتھ کر سکتے ہیں کہ یا تو ویٹ نیوٹرل رہے گا یا پھر نیچے آ جائے گا. تیسری جو چیز جو سب سے بڑی ہے, جو سب سے بڑا بیریئر ہے, وہ پیشنٹ اور ڈاکٹر کے درمیان جو ایک کمیونیکیشن کا اعتماد تو ہوتا ہے مریض کے پاس آیا, کمیونیکیشن ایگزیکٹلی کمیونیکیشن میں ایک تھوڑا سا فقدان رہ جاتا ہے. انفارچونیٹلی ڈاکٹرز کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پیشنٹ کو ہر چیز ایکسپلین کر سکیں. لیکن میری اپنی آبزرویشن بھی یہی ہے, ایکسپیرینس بھی یہی کہ اگر ہم پیشنٹ کو 3 سے 4 منٹ بھی دیتے ہیں نا یہ چیز سمجھانے کے لیے کہ انسولین کیوں لگانی ضروری ہے, اس وقت کیوں شروع کرنی ضروری ہے, اور اس کے جو بعد میں سائڈ افیکٹس آ سکتے ہیں ان کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے, ٹرسٹ میں پیشنٹ مان جاتا ہے. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ انسولین نہ شروع کرنے سے کیا نقصان ہوگا اور شروع کرنے سے کیا فائدہ ہوگا, تو مریض سمجھ لیتا ہے اس بات کو. اچھا, اس میں تو ہمیں ساری تفصیلی ڈسکشن ہو گئی کہ کیا کیا علامات ہیں, انسولین کی کیا اہمیت ہے. ایک جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ شوگر کے بعد جو خوراک ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے میٹھی چیزوں کی طرف نہیں جانا, آپ نے جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انہیلتھی فوڈ جو ہم عام روٹین میں لوگ کھا لیتے ہیں اس کی طرف نہیں جانا. تو خوراک پہ کتنے مینٹین رکھنا, کتنا مینیج کرنا بہتر ہوتا ہے اس میں؟ سب سے پہلے تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ شوگر میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی ہے. شوگر وزن کو بڑھانے سے ہوگی, رچ ڈائٹ لینے سے ہوگی, ایک پور لائف سٹائل کی وجہ سے ہوگی. خالی چینی کھانے سے شوگر نہیں ہوتی ہے. اگر یہ ہم کہیں کہ شوگر کا مریض میٹھا نہیں کھا سکتا تو یہ تھوڑی زیادتی ہو جائے گی مریض کے ساتھ. میٹھا کھانے کے لیے اس کو کیے جا سکتے ہیں, کئی راستے نکالے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو فروٹس, کئی مریض فروٹس کھانا بند کر دیتے ہیں, وہ بھی ایک میٹھے کا ذریعہ ہی. تو فروٹس تو ہم انکریج کرتے ہیں کہ دن میں 2 سے 3 دفعہ فروٹس کھانے چاہیے. کچھ پھل تو ایسے جن میں جو شوگر کی مقدار ہے وہ روٹی سے کم ہے, تو فروٹس کھا لینا بہتر ہے روٹی کی نسبت ان فروٹس کا استعمال. دوسری چیز یہ کہ اسٹل اگر دل کرتا ہے, ظاہر ہے جب گھر میں سارے لوگ کھا رہے ہیں ایک چیز بنی ہے تو دل تو کرے گا, تو اس کو بھی مینیج کیا جا سکتا ہے. جو آرٹیفیشل سویٹنرز ہیں ان کو ایڈ کر کے پیشنٹ کے لیے الگ سے چیز بنائی جا سکتی ہے. آلدو اس کے ٹیسٹ میں تھوڑا سا فرق 19-20 کا تو ہوتا ہے, لیکن اسٹل نہ ہونے سے بہتر ہے کہ وہ پیشنٹ لے سکتا ہے. بالکل یہ نہیں کہہ سکتے بالکل بین لگ گیا, ایسا کچھ نہیں ہے کہ بالکل بین نہیں لگایا جا سکتا. پھر اسی طرح فاسٹ فوڈ ہے. فاسٹ فوڈ میں بھی آپ ان چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں کہ آپ فرائیڈ نہ لیں, آپ اسٹیمڈ لے لیں, آپ گرلڈ کھا لیں, باربیکیوڈ لے لیں. تو وہی جو آپ ایک برگر کھانا ہے اس کے اندر جو چکن رکھا جا رہا ہے وہ گرلڈ آپ لے لیں. اس میں جو ڈفرینٹ ساسز ایڈ کی جاتی ہیں ان کو اگر آپ تھوڑا کم کر دیں اور ویجیٹیبلس کو ایڈ کر لیں تو ٹیسٹ تو آ جائے گا جو جس ٹیسٹ کے پیچھے ہم فاسٹ فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں. تو ونس ان اے وائل کبھی کبھار
کوئی چیز لے لینے میں ہرج نہیں ہے. جب آپ فیملی کے ساتھ باہر ہو, آپ ریگولر رکھیں گے تو لازمی بات ہے آپ اس کو مینٹین کر کے نہیں چل سکیں گے سارے سلسلے کو. جب ہم ایک مریض کو منع کر دیں گے نا یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا, تو وہ ایک مشکل میں آ جاتا ہے, وہ اسٹریس میں بھی جاتا ہے, وہ کہتا ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا. اس کو اسی روٹین کے ساتھ چلانا ہے جو ایک گھر کی روٹین ہوتی ہے, وہی کھانا پینا ہے. صرف اس میں جو پورشن سائز ہے کہ کھانے کے جو ایک میل سائز ہے, جو پلیٹ کا سائز ہے, اس کو تھوڑا سا اوپر نیچے کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سے چکنائی, نمک, چینی اس کو کم کرنے. لاسٹ میں 14 نومبر کو یہ ڈے منایا جاتا ہے, اس کے حوالے سے میسج دے دیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے, اور سیکنڈ ہمارے آڈینس کو بھی مختصر میسج دے دیں. 14 نومبر کو شوگر کا عالمی دن پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. 14 نومبر مارک کرتا ہے انسولین کے جو موجد تھے فریڈرک بینٹنگ, اس کا تاریخ پیدائش ہے, اور یہ اس کے تاریخ پیدائش کی مناسبت سے, کیونکہ انسولین کی ڈسکوری ایک لائف چینجنگ ڈسکوری تھی. انسولین کو ایک نعمت سمجھا جاتا ہے, اور یہ ایک نعمت ہے. ایک شوگر کا مریض انسولین کے بغیر ایک ٹائم پہ آ کے زندہ نہیں رہ سکتا. تو اس لیے 14 نومبر کو پوری دنیا میں شوگر کا عالمی دن منایا جاتا ہے. پوری تحقیق نے آج تک یہ ثابت کر دیا ہے کہ شوگر جو ہے وہ صرف لائف سٹائل کی بیماری ہے, طرز زندگی کی. تو اگر ہم شوگر سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے لائف سٹائل کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. ہم جس الارمنگ سچویشن میں پہنچ چکے ہیں, جس پینڈیمک کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے, تو اس میں ہمیں ایز انڈیویجول اور ایز گروپس اور گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی اس کو بہت سیریسلی اب دیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب آپ کی 3.5 کروڑ کی آبادی کو ایک بیماری ہے, تو یہ ہماری معیشت کے اوپر ایک بہت بڑا برڈن آنے والا ہے. یہ جتنے مریض ہیں یہ الٹیمیٹلی کسی نہ کسی پیچیدگی کی طرف جائیں گے. وہ پیچیدگی پھر ہمارے ہیلتھ سسٹم ہاسپٹل ہمارے برداشت کر سکتے ہیں, اور نہ ہماری سوسائٹی جو ہماری فیملی سسٹم ہے اس کو لے کے جا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تفصیلی اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی. اور ناظرین, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو لائف سٹائل کی ساری بات ہے, اور آپ کا لائف سٹائل بہتر ہوگا تو آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اگر آپ کا لائف سٹائل بہتر نہیں ہوگا, آپ کی خوراک بہتر نہیں ہوگی, آپ زیادہ خوراک لے رہے ہوں گے, ویٹ زیادہ کر رہے ہوں گے, ایکسرسائز نہیں ہوگی, کیلریز برن نہیں ہوگی, تو اس کے بعد آپ شوگر کی طرف جائیں گے یا پھر ہارٹ پرابلمس کی طرف جائیں گے. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ ان بیماریوں کی طرف جائیں, آپ پہلے اپنے آپ کو احتیاط کر لیں, آپ ان چیزوں سے بچ لیں. تو یہ سارا کچھ آپ نے جانا, اور ہمارے ساتھ اسد بھی موجود ہے. اسد, آپ کا بھی شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تفصیلی. تو ہم اپنے پروگرام کی اختتام کی طرف جائیں گے, لیکن اینڈ پہ ہم اسد سے گانا ضرور سنیں گے, اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام سے اختتام کریں گے. لیکن اب تک مجھے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.